अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी में हर चीज़ का अल्टरनेटिव मौजूद है। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का भी अल्टरनेटिव मौजूद है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है। ये जो फ़ोन इस वक्त आपके हाथ में है इसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है। गोया कि हर चीज़ का नेमुल बदल है सिवाय रिश्तों के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ हो गई है, हम अपनी ज़िंदगी की उलझनों में इस कदर परेशान हो गए हैं, मगन हो गए हैं कि हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। अक्सर औकात जो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमारी तरबियत का सबब बने और हमें सोसाइटी में एक अच्छा शहरी बनाया, हम इन्हें भूल जाते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में। आपकी जो जॉब है इसका अल्टरनेटिव मौजूद है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये आपको रिप्लेस कर देंगे अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपको ऑन करेंगे। आप दुखी हैं तो आपसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। तो बस ज़रूरत इस अमर की है कि हमें देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी तरजीहात क्या हैं। अगर हम अपनी तरजीहात को समझ लें तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। और हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के लिए टाइम निकालें। जब भी आप अपने घर से निकलें तो सबसे पहला काम ये करें कि माँ बाप की दुआएं लेकर निकलें, अपने रिश्तों की दुआएं लेकर निकलें। जो छोटे छोटे से एफर्ट्स, और जिसे कहते हैं छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, पेरेंट्स की एफर्ट्स बहुत बड़ी होती हैं, तो जो एफर्ट्स वो हमारे लिए कर रहे हैं उन्हें एक्नॉलेज करें, उन्हें अप्रिशिएट करें और बहुत ज़्यादा वक्त उन्हें दें। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में परेशान होते हैं कि काश हमारे माँ बाप वापस आ जाएं। तो बस इनकी केयर करें जितना हो सके। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का वेदर जो है वो उसे ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि समर को हमने वेलकम कर दिया है। अप्रैल के आगाज़ से ही बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जो आने वाले दिन है इसमें गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं पर भी बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हल्की सी जिसे कहते हैं हवा चलने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत ये बात की जा रही है कि शायद मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। टेम्परेचर की सूरत हाल को देखकर यही लग रहा है कि जो गर्मी है उसकी शिद्दत में बहुत इजाफा होगा और जैसे ही मौसम बदलते हैं और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर भी बदल जाती हैं, SOPs भी बदल जाती हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप घर से निकलें कोशिश ये करें कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा होगी है और आने वाले दिनों में तो हीट स्ट्रोक का भी खदशा हो सकता है। वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ासकर जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि जो रेज़ हैं सूरज की गैर महफूज उनसे। और अब चलते हैं हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ तालीमी मवाद फराहम करना। एजुकेशन ये है कि आपको सोचने, आपको समझने, आपको परखने और आपको तज्जिया करने की सलाहियत बख्शे। अगर हम देखें क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमें ये सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है, क्या हम इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं जहां दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है। इस टॉपिक पे फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी हमारे जो गेस्ट हैं स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, एजुकेशन बीट को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर? फाइन, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, हमारे जनरल रिपोर्टर हैं और इनकी जो तज्जिया की जो नज़र है वो भी बहुत जिसे कहते हैं कि कलीदी है और किसी भी खबर का एक बहुत अच्छे से तज्जिया करते हैं। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे टॉपिक पे जो है कि एजुकेशन के हवाले से फैसलाबाद में कौन कौन से मसाइल हैं। जहांगीर मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि आप एजुकेशन बीट को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन के मसाइल अगर हम देखें सरकारी इदारों में, ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो क्या हैं? मैं विश सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो नारे और दावे बहुत लगाती तालीम दोस्ती के, और हर कोई ये कोशिश करता है कि मेरे दौर में मैं ऐसे कोई स्टंट मारूं और ऐसी कोई चौके छिक्के मारूं कि पब्लिक जो है ना वाह करे। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में 1200 स्कूल अपग्रेड कर दिए थे
اچھا، ان اپ گریڈ کیے گئے اسکولوں میں 4 سال گزر جانے کے باوجود آج تک جو ہائی حصے کے سٹاف ہے اس کی سینکشن ہی نہیں ہو سکی سیٹیں. موجودہ گورنمنٹ کا اندازہ لگائیں کہ ان کو بھی تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. پچھلے 6 سال سے جو ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکی. اب صرف 6000 سیٹ فیصل آباد کے سرکاری سکولز میں خالی ہے. ایڈمیشن کمپین اپریل میں سٹارٹ ہو گئی. اب جب پیرنٹس جاتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں پتہ چلتا ہے جناب کہ ٹیچرز کی شارٹیج ہے، تو پہلے سے جو اویلیبل بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز موجود نہیں ہیں، تو نیا داخلہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت چونکہ ایگزام بھی چل رہا ہے، پریکٹیکل بھی شروع ہونے والے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں اساتذہ انوالو ہوتے ہیں ایگزام ڈیوٹی میں. بالکل. بہت سارے پریکٹیکلز لینے چلے جائیں گے، اور چونکہ یہ اپریل جو ہے وہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس میں بچوں نے اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ جون میں تو چھٹیاں ہو جانی ہیں. تو یہ 2 ماہ اتنے زیادہ کروشل ہیں کہ ان میں ٹیچرز کی ضرورت ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے اگنور کر رہی ہے نئی ریکروٹمنٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو اس وقت فوکس ہونا چاہیے وہ ٹیچرز کی کمی پوری کرنے پر ہونا چاہیے. بالکل. اور جسے کہتے ہیں کہ اگر ٹیچر کلاس روم میں موجود ہوں گے تبھی بچوں کی تربیت ہو سکے گی. یہاں پر میں محمد علی نارو آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں 9th اور 10th میں پریکٹیکل ہماری زندگی کا بھی ایک قسم کا آغاز ہو جاتا ہے، ہم پینسل سے پین کی طرف آ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پریکٹیلٹیز جو ہیں جیسے کہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں جس میں فزکس ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، لیکن وہ پریکٹیکلز جس طرح سے امتحان میں لیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. تو ان پریکٹیکلز کو کس طرح سے ہم جسے کہتے ہیں آرگنائزڈ کر سکتے ہیں، اور اب کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا مہوش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دیکھیں، جو پریکٹیکلز ہیں ہمارے یہاں، پھر جو ہمارا ایک روایتی طریقہ تعلیم ہے وہ ہم نے اس میں کتنا تغیر لائے، کتنا بدلاؤ لائے، یا آگے کی ہماری کیا سوچ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا بہتر کرنا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو آگے ہمیں اندھیرا ہی نظر آتا ہے. چونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یا ہر آنے والے سال کے ساتھ زبوحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے متضاد، اس کے الٹ جو دنیا ہے وہ تعلیم میں کہیں آگے چلی گئی ہے. ہم اب ان معاشروں میں بھی نہیں رہ گئے جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت برابری کر سکیں. ہمیں تو برابر آنے میں بھی وقت چاہیے، ہم نے نئی جدت یا ترقی کیا کرنی ہے. اب جیسے آپ نے ذکر کیا پریکٹیکلز کا یا جو بھی ہے، تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اس قدر زیادہ ہوا بنا دیا گیا ہے ان چیزوں کو کہ جی پریکٹیکلز ہوں گے، اس کا ایک خوف ہے، کیا ہوگا، کیسے پرفارم کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے. اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے اسکول میں جو لیبز ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے جب سالانہ امتحانات دینے ہیں تو ہم نے شاید جب ہی جا کے کوئی لیبارٹری دیکھنی ہے، کوئی لیب دیکھنا ہے کسی اسکول کا، آدھے سے زیادہ اسکول میں تو تھیری ہی، جو پریکٹیکل ہے وہ بھی تھیری کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ لکھاوٹ ہوتی ہے، یہ لکھ لیں، یہ مرحلہ آئے گا، عمل نمبر 1، عمل نمبر 2، عمل نمبر 3. اب جب ہم نے پریکٹیکل بھی اس کو سمجھانا نہیں ہے، اس کو بلکہ یاد کروانا ہے، تو آپ اس پریکٹیکل کی سمجھ لیں کیا اس کے بعد میں اثرات ہوں گے، کتنا وہ کارگر ثابت ہوگا کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے، اور بالخصوص سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے آگے جا کر وہ باقاعدہ چیزیں پرفارم کرنی ہیں. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر ہوا کیوں بن گئی، یہ چیز اتنی عام فہم کیوں نہیں رہی کہ ہم نے تھیری پر اس قدر زیادہ فوکس کر لیا. اسکول میں لیبز کی کمی، پھر جب سال بعد اس کو کہیں جا کر بورڈ ایگزام میں پرفارم کرنا ہے، پریکٹیکل کا ایک جو ہمارے ذہن میں ایک خوف ہے، یہ خوف بن پانا ہی یا اس کا بن جانا ہی متعلقہ اداروں کی ناکامی نااہلی ہے کہ ایک پریکٹیکل کیا ہوتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے اور وہ کر کے دکھا دینا. آپ نے وہ سکریو گیج ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ نے کوئی آپریٹ ہے، کوئی بایو کا آپ نے پرفارم کرنا ہے. تو یہ چیزیں اس قدر زیادہ مشکل اس کے لیے بنی ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں ساری کی ساری جو ہم نے اسکول میں ان کو باقاعدہ عملی طور پر کر کے دکھانا تھا اساتذہ نے، وہ کرنے کی بجائے ان کو بھی یاد کرواتے گئے. جیسے کہ ہمارا دوسرا نصاب ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، زبانی چیز کو یاد کرنے کا نام تعلیم میں بہتری رکھ رہا ہوا کہ جناب وہ اچھا پرفارم کرتا ہے یا وہ بچہ زیادہ لائق ہے، سمجھدار ہے، جس کو سارے کے سارے سوالات زبانی یاد ہیں، جو بورڈ میں جا کر پریشر جھیل جاتا ہے، جو ایگزام میں اچھا اٹیمپٹ کر لیتا ہے. آدھے سے زیادہ بچے جن کو چیزیں آتی ہوتی ہیں، جن کو چیزیں یاد ہیں، ان کو سمجھ بھی ہے، لیکن وہ بورڈ کا پریشر ہی نہیں جھیل پاتے کیونکہ ہم نے ایگزام کا پریشر ہی ایسا بنا دیا. اور اس پر آپ پیچھے آ جائیں، ہم نے مڈل کے ایگزامز کا بورڈ ختم کر دیا. وہ جو تھوڑا بہت بچہ سیکھ جاتا تھا اس سے لرننگ پروسیجر ہو جاتی تھی.
پھر ہم نے پرائمری پنجم کا ختم کر دیا. ایک اسکول سے اٹھا کر ہم ڈائریکٹ بچے کو لائے میٹرک میں, اور میٹرک میں پھر اس کے اوپر ہم نے بیجا چیزیں مسلط کر دیں کہ یہ چیزیں ہیں, ایسے ہیں. پھر وہاں دوسرے اسکول میں جانا, اس کے رجحانات, نئے ٹیچرز کا سامنا کرنا, کیسے پرفارم کرنا. تو یہ بڑی چیزوں کا یکجا کوئی امیزہ سا بنا کر ہم نے بچوں کو ڈسٹرب کیا ہے باقاعدہ ان کی سائیکی کو, اور ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بالکل مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور جس طرح سے رٹا سسٹم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے سالوں میں ہم صرف کہتے ہیں کہ رٹا سسٹم پر ہی رہیں گے, جہاں پر پوری دنیا جو ہے وہ پریکٹیلٹی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جدت آ رہی ہے, لیکن نہیں, ہمارے ہاں صرف اور صرف بات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی, جہانگیر آپ میری بات سے شاید اتفاق کریں کہ وہ بھی پریکٹیکل فیلڈ ہے, اسے بھی جسے کہتے ہیں تھیوری بیس بنا دیا گیا ہے. اچھا, ہمارے ہاں یہ بڑا ایک ہے کہ کریٹیوٹی والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم رٹے میں لے آتے ہیں. مطلب ہم جاتے ہیں سکولز میں, سائنس ایگزیبیشن لگی ہوتی ہے, بچے نے فر رٹا لگایا ہوتا ہے اس کا انگلش میں کہ پتہ چلے یہ انگلش میڈیم سکول ہے, لیکن جیسے ہی بچے سے کہیں کہ اس کو مجھے اردو میں ایکسپلین کریں کہ میں عام بندہ ہوں, مجھے انگلش نہیں آتی, مجھے سمجھائیں, تو بچہ سمجھانے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ رٹا لگوایا گیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کریٹیوٹی ہے کہ اگر آپ سائنس ماڈل ایگزیبیشن کر رہے ہیں تو وہ بچے کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, کسی عام فہم انداز میں کسی بھی آڈینس کو سمجھا سکے جو انگلش نہیں بول سکتا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ ہم انگلش میڈیم ہے تو انگلش میں رٹے لگوائے جاتے ہیں, اور کریٹیوٹی کو بھی وہ رٹا سسٹم میں لے آتے ہیں. لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ بہت اچھا انیشیٹو لے رہی ہے کہ 2026 سے وہ نمبر ختم کرنے جا رہی ہے, اور وہ 25% جو ہے کریٹیوٹی کے کوشچن شامل کر رہے ہیں, جس میں ری فریزنگ ہوگی کوشچن کی, وہ ایز اٹ از کتاب والا نہیں کوشچن پیپر میں چھاپا ہوگا. تو اس سے بچے کی ایک تو انالیٹیکل جو اس کی اور اس کی کمپیریزن کی اور ایکسپلین کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب فار ایگزامپل اب ایک نمبر سے دیکھیں پوزیشن میں سے بچے رہ رہے ہوتے ہیں پیچھے, اور وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ اگر 97% کی پوزیشن آ رہی ہے لاسٹ اور 96 والا پوزیشن نہیں لے رہا, تو اب ایسا ہوگا کہ 95 سے لے کر 100 تک A+ گریڈ ہوگا. تو اب وہ 5 نمبرز, ہر 5 نمبر کے پاس نا ایک گریڈ دے دیں گے, جس طرح A اور O لیولز میں ہوتا ہے, اس میں نمبر نہیں ہوتے, اس میں فرسٹ سیکنڈ پوزیشن نہیں ہوتی. یہ آئیں گے گریڈز, ہر سبجیکٹ میں آپ کو گریڈز ملیں گے, اور جس طرح A اور O لیول میں ہوتا ہے. تو 2026 سے یہ گورنمنٹ ختم کرنے جا رہی ہے میٹرک اور انٹر میں نمبرز. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اسی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ صرف 1% سے ان کی پوزیشن رہ جاتی ہے. تو تمام جو وہ چونکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ 95% سے 100% تک تمام بچے ایک جیسے ہیں, 90 سے 95 تک والے تقریباً ایک رینج میں ہیں. تو اس میں یہ نہ ہو کہ ایک نمبر سے 1% سے بچے اپنے آپ کو احساس محرومی کی طرف لے جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہوں. تو گورنمنٹ 2026 سے یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے آہستہ آہستہ پہلے 25 پھر 50% انہوں نے لے جانا ہے اس پہ کہ ساری لاجیکل ریزننگ اور اس پر کوشچنز ہوں گے, اور وہ بچے کی بیسیکلی ایکسپریسو اور اس کو انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کیا جائے گا. ایز اٹ از رٹا نہیں ہوگا. ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر ہم مارکس سسٹم جو ہے ختم کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ٹیچرز کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر مارکس سسٹم جو ہے انہیں ہم ریپلیس کر رہے ہیں کہ کریٹیوٹی کے کویشچنس میں, تو کیا اتنا ہمارے جو اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کریٹیوٹیز کے کویشچن کو ہینڈل کر پائیں؟ اچھا, یہ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے بات چل رہی ہے, یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا. یہ گورنمنٹ نے اچھی اسٹریٹجی کی ہے کہ 2 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہم 2026 سے یہ کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہر سال ٹیچر تھوڑا تھوڑا اس کو تیار کریں, اور جو نہیں کرے گا وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس خود اپنی دکھا رہا ہے. گو کہ گورنمنٹ کو اور ایجوکیشن بورڈ کو چاہیے کہ اس حوالے سے ٹریننگز کرے. ہمارے ہاں گورنمنٹ کوئی بھی نیا پروجیکٹ پلان لانچ کرتی ہے وہ بغیر جو مشاورت کے اور بغیر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیے. اسی طرح سے گورنمنٹ کے اکثر پروجیکٹ فلوپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے. اب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب ری فریزنگ کرنے سے جو کوشچن آئے گا نا, ہمارا ٹیچر ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے. بالکل آؤٹ آف سلیبس پہ بات چلی جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے جہانگیر, اس پہ میں آپ سے مزید بھی سننا چاہوں گی, لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे, स्पेसिफिकली फैसलाबाद में कौन कौन से गवर्नमेंट की जानिब से नई पॉलिसीज लेकर जा रही हैं जिसे कहते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसी हवाले पे से हम बात कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली नारू भी मौजूद हैं। मोहम्मद अली नारू, आपकी जानिब मैं जाना चाहूँगी कि जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्क्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा क्रिएटिविटी के साथ, और मैं बात कर रही थी कि क्या हमारे टीचर्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को प्रमोट कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टीचर है वही तालीम को प्रमोट करने का एक जिसे कहते हैं एक सुनहरी बाब है। महविश, जो हमारे यहाँ पर अभी तक चलता आ रहा है या आगे जो हम देख रहे हैं, जो मशकी सवालात का निज़ाम इतना वो सख्त किस्म से लागू कर दिया गया हुआ है पिछले कई दहाइयों से, अब उसको ख़त्म करने के लिए उतनी ही शिद्दत से जो टीचर्स को काम भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक क्रिएटिविटी का ताल्लुक है, सवालनामे का ताल्लुक है, चीज़ों को नए सिरे से असर नो समझाने का ताल्लुक है, या स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए उनके जहन में चीज़ें उतारने का ताल्लुक है, तो वो सारी चीज़ें जैसे जहांगीर भाई ने अभी जिक्र किया ट्रेनिंग से जुड़ी हुई है कि आपने किस तरह से टीचर्स को ट्रेन करना है, उनको बताना है कि हमने क्या करना है। देखें, सबक एक होता है, हमारे सामने लेसन है एक, हमने उसको पढ़ाना है। हमारे यहाँ पर जो अभी अमूमन रिवाज चलता आ रहा है कि हमने क्या करना है कि सबक के ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं होती, वो क्या करना है, हमने उसकी रीडिंग करनी है, वो भी खुद नहीं करनी टीचर ने। क्लास में से 3-4 जो तलबा है वो खड़े कर देने हैं कि आप करें, आधा उसने पढ़ा दिया, आधा उसने पढ़ा दिया, आधा उसने पढ़ा दिया, अच्छा जी चलें जी पेंसिल निकालें, अब उसने जी निशानात लगवा दिए जवाबात के, ठीक है। और अब वो भी गाइड बुक अलग से आ गई हैं, वो भी कह देते हैं कि इतने पेज से इतना पेज, ओके जी ये कर दिया। अब उन टीचर्स ने क्रिएटिविटी लानी है। अब अंदाजा करें कि उन टीचर्स के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है। मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, अब मेहनती टीचर्स भी हैं हमारे, और जो काम करते हैं और करवाते हैं, जो जानते हैं कि उनके लिए जो एक दरसो तदरीस का अमल है कितना अहम है, कितना आला काम है ये वाला। तो अब वहां पर क्या है कि हमने सिलेबस को गो थ्रू भी करना है, हमने पढ़ाई को भी देखना है, हमने लेसन प्लानिंग भी करनी है, हमने समझाना भी है, और आज आकर सब कुछ जुड़ा हुआ है लेसन प्लानिंग से। जब टीचर ने खुद पढ़ा होगा, उसने अपना लेक्चर तैयार किया होगा। लेक्चर तैयार करने से मुराद ये नहीं है कि मैंने कल जाके ये जो 2 सवालात हैं ये याद करवाने, ये चीजें नहीं है कि मैंने जो पढ़ाना है वो तलबा को समझाना कैसे है। वो आपस में देखें, जब एक टीचर का पढ़ा हुआ सबक तलबा आपस में डिस्कस करना शुरू कर दें, उस पीरियड से हटकर, उस टाइम से हटकर के यार आज सर ने ये पढ़ाया था, अच्छा ये भी बात की थी, मुझे लगता है इस पे ये भी हो सकता है, तुम क्या कहते हो यार, ये बात तो पिछले दिनों वहां पर भी हुई थी, अगर हम उसको एग्जाम्पल वो हो सकती है। जब ये वाली कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, जब तलबा खुद एक्साइटेड हो जाते हैं चीजों को लेकर, इसका मतलब है वो उस्ताद उन तक बात पहुंचाने में कामयाब रहा है, कम से कम ज़ेरे बहस तो आई, मौजू का हिस्सा तो बनी उन तलबा के। अब वो जो उनकी आपसी गुफ्तगू है वो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है या 20 मिनट की है, उसमें जो उन्होंने नतीजे अखज़ करने हैं वो उस क्लास के 5 मिनट में नहीं हो सकते थे। अब इस नोयत पर जो स्टूडेंट को लाना है टीचर ने, वो किस तरह लाना है, वो एक ही तरह हो सकता है कि टीचर्स का लेक्चर जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो, अपना उसने मुकम्मल तैयार किया हो, उसको पता हो कि मैंने किस बात पर किस लफ्ज कर क्या हवाला देना है। अब ये जो रीडिंग स्टाइल हमारा बहुत पुराना तरीका है, यकीन मानिए इसने हमारी जो तलीमी निज़ाम में बिगाड़ पैदा किया है, वो शायद हम उसकी भरपाई आइंदा आने वाली कई दहाइयों तक ना कर पाए। क्योंकि हमने जो एक लाइन पर चढ़ा दिया है ना तलबा को कि आपने ये रीडिंग करनी है, और वो जो हमने इमला बेहतर करने के चक्कर में या उनको पढ़ाने के चक्कर में कि इनकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएं, उनको हमने बाकायदा एक रट्टा सिस्टम में दाखिल किया। बिल्कुल, यहाँ पर मैं भी आपकी बात में कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी। जिस तरह से हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो कि हर क्लास के लिए मस्ट है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे के भी बाकायदा रट्टे लगाए जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इस सब्जेक्ट का पर्पस ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, हमारी इंग्लिश अच्छी हो, हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर तौर पे जिसे कहते हैं परफॉर्म कर पाएँ, ना सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में और पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन कहीं ना कहीं जहांगीर, आपसे मैं इस मतलब क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इंग्लिश को भी पैरामीटर सेट कर दिया गया है जहानत को जज करने के लिए। अच्छा, बेसिकली ये एक ना लोगों ने अपने ऊपर खुद तारी किया हुआ है हमारी सोसाइटी ने, कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, कि ये टैग लगवाने के लिए ना बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं इंग्लिश में, वो अंडरस्टैंड करे या ना करे। हालांकि इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज अगर पढ़ाई जाए और समझाई जाए, और उसको जिस तरह हम रूटीन में उर्दू बोलते हैं तो इस तरह से इंग्लिश हमें पता होता है कि हम उर्दू में जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है।
इंग्लिश में जब हमें रट्टे लगवाए जाते हैं ना, तो मुझे आज भी याद है कि हमने भी समरियां याद की हर क्लास में, तो आज हमें याद नहीं है वो समरियां एज इट इज, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग और सिर्फ एग्जाम के लिए हमने वो याद की और रट्टे लगाए। जबकि अगर हमने उसको अंडरस्टैंड किया होता तो फिर वो आज तक हमें याद होता। और मुझे याद है कि ओल्ड मैन एंड द सी, वो हमने उसको अंडरस्टैंड किया था, वो आज तक याद है मुझे। लेकिन जिस तरह अबू बिन उदम या बाकी समरियां याद करते थे, वो अब नहीं याद, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत डिफरेंट है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने और करवाने की बजाय हम चले जाते हैं रट्टा सिस्टम पर। जैसे ये अभी अली नारू बात कर रहे थे कि फलां लाइन से फलां लाइन तक इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ये आप रट्टा लगा लें, वही आपने छाप के आ जाना है पेपर में। और अलमिया यही है कि बच्चा इंग्लिश में किसी को सुना भी देगा, लिख के भी दिखा देगा, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। उसको अगर कहा जाए कि आपके पास ये एक टॉपिक है, इस पर अपनी तरफ से एक मजमून लिखें, तो वो नहीं लिख पाएगा। रीजन ये होती है कि हमने माई स्कूल का मजमून भी उसको वो गाइड में जो लिखा है ना, वो उसको रट्टा लगवाया है। माई स्कूल तो अपने स्कूल पे उसको याद करवा दो कि अपने स्कूल को एक्सप्रेस करे कि मेरा स्कूल क्या है। लेकिन क्या होता है कि एक टाट पर बैठकर पढ़ने वाला बच्चा भी वही मजमून लिखता है जो गाइड में लिखा हुआ है, खुलासे में लिखा हुआ है, और जो लशपश माहौल में बैठकर पढ़ने वाला बच्चा है वो भी वही मजमून लिखता है जो किताब में लिखा हुआ है। हालांकि एटलीस्ट इस तरह की चीजें तो मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी में आनी चाहिए। मजमून का मतलब यह है कि आप किसी भी इशू को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी नोयत को अपने अंदाज से बयान कर रहे हैं उसका। तो हमारे यहाँ जितने भी ऐसे कंपटीशंस बाद में होते हैं तो उसमें बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी भी जगह पर ऐसे कंपटीशन हो तो हमारे क्या होता है कि अगर 1000 बच्चा है किसी स्कूल में, तो मुश्किल 5-6 बच्चे वो होते हैं जो अपनी तरफ से किसी टॉपिक पर लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ना एप्लीकेशन बच्चों को लिखना सिखाई जाती है, ना लेटर लिखना सिखाया जाता है, वही रट्टे, वही एग्जामिनेशन हॉल, वही ABCD XYZ और वही पैटर्न सारा शुरू से एंड तक। और क्या होता है जब बच्चा डिग्रियां मुकम्मल करके प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर है उसका पहला शिकवा ये होता है कि इसको तो एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। एप्लीकेशन लिखनी वही लिख देता है जो उसने रट्टा लगा के एप्लीकेशन लिखी है। तो हमारे यहाँ एप्लीकेशन लिखने का मतलब है कि आप अपना मौजूदा मुद्दा बयान करें, अपना जो माखज है, माफी ज़मीर है, वो बयान करें कि आप किस पर्पस के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हमने वो चूंकि एक्सप्रेसिव हमने बच्चों को बनाया नहीं, तो क्या होता है कि जो रटे रटाए हमारे जुमले होते हैं ना, वही हम किसी जॉब एप्लीकेशन में जाके वहां टेबल पे जब लिखते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी रीजन अनएम्प्लॉयमेंट की ये है कि हमारे बच्चे अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपनी डिग्रियों को जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी डिग्री साइड पे रख दी जाती है। उनको कहा जाता है कि अगले किसी डोर पे जाए, उसको नॉक करें, और इसी वजह से हमारे पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल जहांगीर, यहाँ पर मैं मोहम्मद अली नारू की बात से ही जिसे कहते हैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से बात करें कि टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें स्पेसिफिकली हमारे टीचर्स को ट्रेन किया जाए जो कि बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, KG क्लास को, नर्सरी को, ठीक है, क्लास 1 को, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से ही बेस का आगाज़ होता है किसी भी स्टूडेंट की जिसे कहते हैं कि एजुकेशन लाइफ का। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये रुझान है कि जो गवर्नमेंट जॉब में आ जाए ना, वो समझता है कि अब मुझे मजीद किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रेनिंग पे बिलीव करते हैं, उसमें से कुछ लर्न करते हैं और उसको जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट स्कूल टीचर इंडक्शन ट्रेनिंग भी उसकी हो चुकी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, साइंस विद एक्टिविटी उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, पंजाब इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से एक पीली प्रोजेक्ट चला था, वो इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो हमारे असातिज़ा की बेशुमार और मुतअद्दिद अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पे ट्रेनिंग हो चुकी है। मसला क्या है कि वापस स्कूल में जाके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमारे यहाँ टीचर उसको लेता है कि जनाब मेरी एक तो आउटिंग हो गई, TADA बन गया, लंच वहाँ पे हो गया। हमारे टीचर उसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते ही नहीं है। वहाँ पे भी जाके कुछ, अब हर टीचर की प्रमोशन होते वक्त इवन जो हेड है, हर हेड मास्टर वो लीडरशिप ट्रेनिंग भी ले चुका है। इसका मतलब है कि अगर वो लीडरशिप ट्रेनिंग ले चुका है तो हमारे हर स्कूल में वो लीडर मौजूद है, लेकिन वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, क्यों अपने स्कूल को ऊपर लेकर नहीं जा रहा, क्यों वो सब टीचर का मेंटोर नहीं बन रहा। तो रीजन ये है कि हम फॉर द टाइम बीइंग जाते हैं, ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, वहाँ लंच करते हैं, TADA बनाते हैं, डेली बनाते हैं और खा पी के हजम।
کوئی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا اپنے واپس اسکول میں جا کے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ٹریننگ ہو چکی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اور یہ واحد گورنمنٹ پہ میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول میں اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی جتنی گورنمنٹ میں ٹریننگ ہوتی ہے, کیونکہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ایک باقاعدہ ادارہ صرف ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ نے ڈیڈیکیٹڈ بنایا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹریننگز کا اثر وہ اسکول میں نہیں ہے, کیونکہ ٹریننگ کو فالو اپ نہیں کیا جاتا, اس کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر نہیں کیا جاتا. آیا کہ جو پڑھایا ہے, جو سکھایا ہے, وہ اسکول میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں. بالکل امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. کہ اگر گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں تو ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں, کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کی جسے کہتے ہیں ترقی کا دار و مدار اس کی یوتھ پہ ہے, اور یوتھ تبھی جو ہے ترقی تبھی کرے گی جب آپ کے جو یوتھ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوگی, اس کے پاس سکلز ہوں گے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی, ہمیں سکلز جو ہیں وہ نہیں ملتی. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو وہ قابلیت اور وہ سکلز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے میں تھوڑا سا پیچھے ہیں, جنہیں فوراً سے ان پہ اقدامات کرنے ہیں تاکہ ہم بھی ایک پروگریسو سوسائٹی جو ہے تشکیل دے سکیں. خیر, اس سے مزید بھی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, کون کون سی ریفارمز کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, اور ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑا ہے. اگر ہم گلوبلی بات کریں تو دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, روبوٹک جو ہے جسے کہتے ہیں ڈیوائسز وہ بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں, اور اب تو روبوٹ جو ہے اگر ہم فارن کنٹریز کی بات کریں بہت عام ہو گئے, لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم وہی روایتی اور کنونشنل طریقہ کار اپنا رہے ہیں. خاص کر جب بات ہوتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, آئی سی ایس کے اسپیسیفک اسٹوڈنٹس, اگر ان کا سلیبس دیکھا جائے وہ آج سے 10 سے 15 سال کا ہے. اسی حوالے سے میں محمد علی نارو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اگر کمپیوٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسپیسیفکلی آئی سی ایس کا, یا 9th سے یہ آغاز ہو جاتا ہے کمپیوٹر فیلڈ کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے بایو میڈیکل سائنس میں جانا ہے, تو اسے صرف اس کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دی کمپیوٹر. اور اگر ہم باقی دنیا کا نصاب دیکھیں وہ اس سے بہت مختلف ہے. محوش, بڑا بنیادی آپ نے سوال کیا ہے, اور سوال وہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی ہر طرح سے ترجمانی کر دیتا ہے. دیکھیں, ہم کریٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور کمپیوٹر سائنسز کی بات کر رہے ہیں, تو کریٹیوٹی بڑی لنک کرتی ہے چیزوں سے. جب معاشرے اجتماعی طور پر بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو وہاں پر انفرادی طور پر چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اب کریٹیوٹی یا کوئی بھی نئی چیز لانا, ہم بحیثیت معاشرہ ان چیزوں سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں, یا کہنے کہ پڑے ہٹ چکے ہیں. ہم تخلیقی چیزوں کو کرنا, اپنانا یا نئے سوچ بچار لانا, ایک تو وہ اذہان کی کمی کر دی ہے ہم نے. یہ نہیں ہے کہ ویسے ذہن سازی نہیں ہو پا رہی, مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم رسک ٹیکنگ نہیں کرتے اور رسک لینا پسند نہیں کرتے. مجموعی طور پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنا لیں جو سکیور ہے یا جس کی کوئی گارنٹی ہے. اب دیکھیں یورپ کا دیکھیں آپ کہ وہاں پر سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں, کریٹیوٹی آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے کہ ان کو گنجائش دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ اگر کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ناکام ہوں گے. ہمارے یہاں پر کامیابی سے زیادہ ڈر ناکامی کا ہے کہ اگر میں نہ کر پایا تو کیا ہوگا, ساتھ والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اور دیکھیں یہ چیز لنک کرنا ہے ہم نے پوزیٹیوٹی سے کہ ہم نے معاشرے میں اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی بھی چیز ہے, ہم نے ان کو ہمت دینی ہے, ہم نے ان کو آگے بڑھانا ہے. اور وہ کسی بھی سورس کی صورت میں آ جا کر کام ہوتا ہے سرکار کا, گورنمنٹ کا, کہ وہ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے کہ جو آنے والے طلباء ہیں یا کوئی بھی ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر کا جاب سینٹر ہے, وہ ہمارا ٹریڈ سینٹر ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو وہاں پر رسک لینے کی گنجائش ہو, وہاں پر کریٹیوٹی کی گنجائش تو پیدا کریں. آپ ایک چیز سے ہٹ ہی نہیں رہے. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگا لیں, آپ سافٹ ویئر لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں. اب چیٹ جی پی ٹی پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے, مجھے اس پر ایسے لکھ کے دو, مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے, یہ چیزیں. اب جب پھر ہم کیا کیا کہ ہم نے اس کا استعمال بھی اپنے انداز میں کر لیا کہ ہمیں کیا چاہیے. پہلے ہی ہم وہ کیا کہتے تھے تخلیقی صلاحیتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر یہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا, جو رہا سہا کام تھا ہم نے وہ بھی اس پر ڈال دیا. اب یہاں پر تخلیق کہاں سے چیز کریں گے, کون کروائے گا. آ جا کر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے اساتذہ.
جو وہ فیکٹری ہیں جہاں سے وہ پروڈکٹس آ سکتے ہیں جو چیزوں کو معاشرے میں دیکھنے کی نظر کو تبدیل کرے، دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو میں کہہ رہا ہوں رسک ٹیکرز نہیں رہ گئے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ لوگ ہیں فقط جو دیکھتے ہی ہیں کہ آگے ہونا کیا ہے، کریں نہ کریں، کریں نہ کریں۔ اب یہاں پر دو گنجائشیں نکلتی ہیں کہ معاشرے میں سب سے پہلے اب جو سوسائٹی پاکستان ہے بالخصوص ہم نے وہ نوجوان پیدا کرنے ہیں ذہنی طور پر جو کہ اس بات کی ہمت رکھتے ہوں کہ جن کے پاس جیت کا عزم زیادہ ہو اور ناکامی کا خوف کم ہو، اور اگر ناکام ہو بھی جاتے ہیں، دیکھیں ایک اگر بندہ جیتا ہے تو دوسرا بندہ ضروری نہیں ہے کہ ہارا ہے۔ ہم نے جیتنے والے کو بتا دیا تم جیت گئے ہو، اس کی ہم نے پوزیٹیوٹی سے حوصلہ افزائی کر دی۔ ہم نے دوسرے بندے کو ضرور بتانا ہے کہ تم ہارے ہو، اس کی جیت اس کے ساتھ لنک نہیں کرتی ہے، وہ ہار گیا ہے، اب اس نے لرن کرنا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ ہماری سوسائٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، جب تک ہم نے رسک ٹیکرز نہیں بننا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو کھل کر پیش نہیں کرنا، ہم نے اس کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھنا، یقین مانیں کہ ہم نے اسی چیز پر رہ جانا ہے کہ تمہارے اتنے نمبرز آئے، یہ تم نے اتنے نمبرز لیے، تمہارا ایڈمیشن وہاں پر ہو سکا نہیں ہو سکا۔ اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ ایک اچھے ادارے میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کامیاب بھی ہوں گے؟ کتنے ڈگری ہولڈرز ہیں جو اپنی ڈگریوں کو آگ لگائے بیٹھے ہیں، سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کوئی اور کام کر رہے ہیں تو کیا کہیں، اس ادارے کو جا کے پکڑیں کہ اس کا ایڈمیشن تو یہاں پہ ہو گیا تھا، اب یہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنا ہے، اس کا ایڈمیشن تو یہاں پر فلاں UET میں ہو گیا، فاسٹ میں ہو گیا، کسی بھی یونیورسٹی میں ہو گیا بڑی میں، اب تو یہ جناب بہت بڑے فلاسفر بن جانے چاہیے تھے، ان کی انجینئرنگ کی جو عمارتیں ہیں وہ پوری دنیا میں نام ان کا چرچا ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ چیزیں نہیں ہوئی تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ ان چیزوں کو معاشرتی طور پر ہمیں بحیثیت معاشرہ بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، صرف ٹیچر تک نہیں، ٹیچر اس معاشرے کا حصہ ہے، معاشرہ پورا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیچر وہ با اثر افراد ہیں، وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع میسر کروائے ہیں، ان کو مواقع دیے ہیں کہ جناب آپ وہ سوسائٹی تیار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جو آنے والے دنوں میں کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور ہم تو فقط ابھی تک اپنے ملک پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ اس ملک کے لیے گھر بن جائیں، دنیا ہے آپ دیکھ لیں، کوئی اور ممالک دیکھ لیں، وہ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اسپیس میں جی مشن بھیجا ہوا ہے، وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کام ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شہر کے لیے کام نہیں کر پا رہے، اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر پا رہے۔ سوچ کا دائرہ کار محدود کر دیا ہے۔ کامیابی کا تناسب یہ ہے کہ میں نے بحیثیت شخص کامیاب ہونا ہے، بحیثیت معاشرہ اجتماعی میری کیا ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے صفر کر دی۔ تو اس میں کردار کس کا ہے؟ اس میں کردار اس نظام کا ہے جس نے ہمیں فقط اس قدر محدود کر دیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی، بجلی کا بل، ماہانہ رینٹ، بچوں کی فیس۔ جب اس سے ہی ایک فرد باہر نہیں آئے گا تو تخلیق کہیں بھی کام نہیں بالکل، ہماری پریورٹیز اور ہمارے سٹینڈرڈز بدل گئے ہیں، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے محمد علی نارو کہ ہمارے ہاں کامیابی جو ہے یہ تو ایک راہ ہے ہی ہے انسان کی اچیومنٹ کے حوالے سے، لیکن ناکامی کا خوف ہمارے اسٹوڈنٹس میں اس قدر ہو گیا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو اس وجہ سے کمپیوٹر کا سبجیکٹ نہیں لے رہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سبجیکٹ نہیں لے رہے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، کل کو میں اس میں فیل ہو جاؤں گا تو مجھے سیمیسٹرز ریپیٹ کرنے پڑیں گے، کوئی فیوچر نہیں ہوگا، ٹرانسکرپٹ پہ ریپیٹ آ جائے گا۔ اس وجہ سے محض جو ہے اس سبجیکٹ کو نہیں لیا جا رہا، اور کہیں نہ کہیں ٹیچرز کا بھی اس میں کردار ہے، انہیں بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے۔ جو ہمارے نیو ایجوکیشنل ٹرینڈس ہیں جنہیں پورا دنیا جسے کہتے ہیں کہ جسے پوری دنیا فالو کر رہی ہے، بس یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں، دیکھنے کو تو لگ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں پازیٹیو چینج لانے کے لیے۔ یہاں پر جہانگیر میں آپ سے بات کروں گی، کمپیوٹر کی فیلڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا جو ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں یہ تمام بنیادی ضروریات پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کمپیوٹر لیبس ہیں وہ وہاں پر وہ کمپیوٹرز موجود ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کو ہم پریکٹیکلی ایجوکیشن دے سکیں؟ اچھا، اگر تو سکولز کی بات کریں تو میں کہوں گا یہ بالکل صفر ہے۔ ہمارے ہاں 2016 میں جو کمپیوٹر لیبز دی گئی تھیں وہ اس وقت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، وہاں پر لیٹسٹ سافٹ ویئر نہیں ہو سکتے، وہاں پر گرافک ڈیزائننگ نہیں سکھائی جا سکتی، وہاں پر ویب ڈیولپمنٹ کا نہیں ہو سکتا، وہاں پر بے شمار ایسے سافٹ ویئر ہیں جو انسٹال ہی نہیں ہو سکتے۔ تو ہماری اس وقت گورنمنٹ لیبس کا تو یہ صورتحال ہے۔ اس سے اوپر کالجز میں چلے جائیں، اس سے اوپر یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو یونیورسٹیز میں کسی حد تک ہیں، کالجز میں بھی 50% ہے، کوئی اتنا زیادہ۔ اچھا، اگر سسٹم موجود بھی ہوں تو ہمارے پاس ٹیچنگ فیکلٹی وہ نہیں ہے جو آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ فوری اس سے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کو نکھار سکیں۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویب ڈیولپمنٹ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے آج تک خود کتنی ویب سائٹس ڈیولپ کی تو میرا خیال ہے کہ اکثر کا جواب صفر ہوگا۔ تو اگر کوئی اینڈرائڈ اپلیکیشن پڑھا رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ آپ نے آج تک کتنے اینڈرائڈ کے لیے آپ نے اپلیکیشنز ڈیولپ کی، تو شاید اس کا جواب بھی اکثر کا صفر میں آ جائے گا۔
تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہو نہ ہو، ٹیچر اور ان کی اس حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ سارے تھیوری پڑھ کے ٹیچر بن گئے اور ان پریکٹیکلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکل آگے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو ہمارے ہاں کمپیوٹر کو ایک اتنا زیادہ ہوا بنا دیا نا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بچے اس ڈر سے کمپیوٹر نہیں رکھتے کہ وہ فیل ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں وہ بچے بہت اچھا کرتے ہیں. دیکھا دیکھی کمپیوٹر میں آنے کی بجائے صرف ان بچوں کو کمپیوٹر میں آنا چاہیے جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں، جو اس کو سیکھنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور جن کو لگے ہم کر لیں گے. جن کو پہلے سے پتا ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو نہیں آنا چاہیے. ہمیں زبردستی، ہم کیا قوم ہے کہ ایک سٹریم کو اتنا زیادہ وہ بھر دیتے ہیں کہ وہاں پر ہر بندہ جو ہے نا وہ اکثریت مسفٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. کیا ہوتا ہے، ایک دور آیا کامرس کا، ہر بچہ آئی کام بی کام ایم بی اے کر رہا تھا. اب اس وقت آئی کام بی کام کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. اب آج کے دور میں ہر بچے کا لگتا ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس کر لے، بی ایس سی ایس کر لے، سائبر سیکورٹی کر لے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لے، یہ کر لے وہ کر لے. کیا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی اس کی ہے ہی نہیں، اس میں وہ صلاحیتیں ہے ہی نہیں. ہر بندہ ویب ڈیولپر نہیں بن سکتا، ہر بندہ گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ای کامرس نہیں کر سکتا. یہ آپ کو سب سے پہلے بچوں کو خود اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ریوزٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے کہ میری صلاحیتیں یا میرا انٹرسٹ کن کن شعبہ جات میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک اور انٹر میں بہت بڑی ذمہ داری اساتذہ پر ہے، جو کہ اساتذہ فلفل نہیں کر پا رہے. یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میٹرک انٹر میں بچے کو کلیئر اس کا مائنڈ سیٹ کر دینا چاہیے کہ بیٹا آپ اس قابل ہو، ان شعبہ جات میں جا سکتے ہو. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی جو رجحان ہے نا ڈگریاں اڈاپٹ کرنے کا، ایڈمیشن لینے کا، اس سے پھر ہمارا فیوچر پہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے ان اداروں پہ. کمپیوٹر سائنس میں ڈگری بے شمار لوگوں کے پاس ہوگی، اسکل کسی کے پاس نہیں ہوگی. اب بچہ 6 ماہ کا کورس کرتا ہے کسی اکیڈمی سے، وہ اچھا ویب ڈیولپر بن جاتا ہے، وہ اچھا اپلیکیشن ڈیولپر بن جاتا ہے، وہ اچھا گرافک ڈیزائنر بن جاتا ہے، وہ ای کامرس اچھی کر لیتا ہے، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیتا ہے، وہ ایس ای او کر لیتا ہے. وہ اس سے ریلیٹڈ جتنی سکلز جو اس نے سیکھی ہے نا 6 ماہ میں، وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. لیکن بی ایس سی ایس اور کوئی بھی اور ریلیونٹ 4 سال ڈگری کرنے والا بچہ اس 6 ماہ والے کے قابل بھی نہیں ہوتا. بالکل. کیونکہ اس کو 4 سال صرف کتابیں پڑھا دی گئیں، اس کو نہ ویب ڈیولپمنٹ سکھائی گئی عملی طور پر. کتابیں پڑھا دی، اس کی شاید 4x4 سی جی پہ بھی آ گئی ہو، لیکن اس کو عملی طور پر نہ اس سے کوئی ڈیولپ کروایا گیا. اور پروجیکٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے ہاں، پروجیکٹ بھی 30-40-50 ہزار میں کمپیوٹر کا اکیڈمیز والے جا کے آپ کو پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، ویب سائٹ بنا دیتے ہیں، یا کوئی بھی پروجیکٹ آپ کا. تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ جو ہے نا کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے ہاں ڈگری کرنے کے بعد 2 ماہ انٹرنشپ کر لیں تو آپ جاب کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل جہانگیر، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. ایک چیز یہاں پر میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے کمپیوٹرز میں ڈگری کی ہے اور وہ باقاعدہ بعد میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کے کورس کے لیے. ہماری پریکٹیکلٹی جو ہے اس اسٹیج پہ کھڑی ہے. اس پہ فردر بھی میں آپ سے ڈسکشن کروں گی، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کون کون سے ریفارمز لانا بہت زیادہ ضروری ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، کمپیوٹر پہ دنیا پوری شفٹ ہو گئی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، زیادہ دور جانے کی بھی بات نہیں ہے. ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہاں پر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. لیکن اب کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے آئندہ آنے والے دنوں میں ترقی کس طرح سے کرنی ہے. اور وہ ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پریکٹیکلٹی کی طرف لے کر آئیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ کمپیوٹر پڑھ رہا ہے تو اسے پتا ہو کہ کمپیوٹر کے فیچرز کیا ہیں، کون سی جنریشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے گھر کا کمپیوٹر جو ہے اسے کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا. وہ بھی اسے باہر لے کر جانا پڑے گا. ہماری پریکٹیکلٹی کی اسکلس یہاں پر ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پرموٹ کریں، اسے پروگریسو جسے کہتے ہیں سوسائٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے اسکل سیکھیں. اور پھر جب ہمارے پاس اسکلز آ جائیں گی، یہ بات میں اسپیسیفکلی یوتھ سے کر رہی ہوں، تو کوئی بھی دنیا کا ایسے امپلائر نہیں ہے جو کہ آپ کو امپلائمنٹ نہیں دے گا. آپ کی سی ویز پہ اگر آپ بہت اسکلز بھی رکھ لیتے ہیں لیکن آپ کو اپنے انٹرویو میں سے پریزنٹ کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا تو آپ کو وہ جاب ویکینسی آپ نہیں حاصل کریں گے. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی اسکل سیکھنے پہ فوکس کریں اور ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ انفارمیشن لے کر نکلیں یونیورسٹی سے. معلومات کو حکمت میں بدلنا ہی اصل قابلیت ہے. بس اس پہ اگر ہماری جو یوتھ ہے وہ کام کر لے گی تو ہماری جو سوسائٹی ہے
وہ ترقی بھی کر لے گی اور جاب اپرچونیٹیز جو بہت کم ہیں وہ بھی امپلائر جو ہیں وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے گی. یہاں پر محمد علی نارو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے تھے پریکٹیلٹی کی، لیکن اس میں کلاس انوائرمنٹ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر ہم کلاس انوائرمنٹ کی بات کریں تو انفارچونیٹلی گورنمنٹ اسکول میں انوائرمنٹ اس طرح سے نہیں دیکھنے کو آتا جو کہ بچے کی ایسی تربیت کر سکے کہ وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر پائے. مہوش، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آج تک کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کتنی کی ہے. یہاں سوال دوسرا یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہماری نظر میں وہ انوائرمنٹ بہتر ہے بھی یا نہیں، یا ہم اس کو بہتر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی سسٹم ہے، اسی میں ہم نے پڑھنا ہے، اور شاید اسی کو تعلیم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم نے پڑھنا ہے، یاد کروانا ہے، اگلے دن اس سے زبانی لکھوانا ہے. اس نے اچھے لکھے ہیں، اس کو 10 میں سے 8 نمبرز دینے ہیں، نیچے لکھ دینا ہے گڈ اٹیمپٹ، اور ساتھ میں چھوٹا سا سٹار بنا دینا ہے، اور ساتھ میں اس کی گال پہ چھوٹا سا سٹار بنا دینا ہے. اس کی ماما نے بریک ٹائم آنا ہے، بچے کی گال پہ سٹار دیکھنا ہے، اس نے کہنا ہے ٹیچر نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا پڑھا. پھر وہی تعلیمی نظام میٹرک تک جائے گا، سٹار بنتے جائیں گے، اور بعد میں جب بورڈ ایگزام آئے گا تو وہ سٹار جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آئے گا. اب ایک تو یہ چیز ہے کہ کلاس انوائرمنٹ کو ہم نے بہتر کرنا اپنی ترجیحات میں شامل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، اور ایک جو چیز چلتی آ رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہمارے عملی طور پر اقدامات کتنے ہیں. اب یہاں پر 2 طرح کے ہمارے سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر چلیں جی خود بڑا ذمہ دار ہے، وہ پڑھا رہا ہے، اور اس کی بھی پڑھانے پر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پر جو ایک کلاس میں 30 بچے ہیں وہ 30 کے 30 میں سے 10 فرسٹ کیسے آتے ہیں، 10 سیکنڈ کیسے آتے ہیں، اور 10 تھرڈ کیسے آ جاتے ہیں، اور پاس کیوں نہیں ہوتا، وہاں پہ سارے پوزیشن ہولڈرز کی ہوتے ہیں. وہ ایک الگ سے ڈیبیٹ بن جاتی ہے. لیکن ہم بات کر لیتے ہیں پبلک کی. جو سرکاری ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر تو آپ جو انیشل سٹیجز کی کلاسز ہیں جو آپ کر لیں کہ اول تا پنجم تک ہے، آپ کسی بھی اسکول کی اس کلاس کا ایک جا کر جائزہ لے لیں، اور وہاں پر جا کر جو ٹیچر ہے اس کی ترجیحات دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے پڑھا رہا ہے، بچے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. پہلے تو ایک تعداد کا جو ایک متضاد رول ہے کہ بچوں میں 30 50 اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر ایک ہے، اس نے کام کیسے کروانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، سب کو کیسے فوکس کرنا ہے اس نے. اور ہمارے یہاں پر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بچوں کو مہنگی تعلیم نہیں دلوا سکتی. ان کی آ جا کر ترجیحات میں یا ان کے پاس کہہ لیں کہ ایک جو بچتی چیز وہ سرکاری انسٹیٹیوٹس ہیں، اور وہ اس دبے ہوئے دل کے ساتھ ان بچوں کو وہاں پر بھیجتا ہے، چلو کچھ نہ صحیح کچھ ہونا بہتر ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھ جائے گا. اب کلاس کی ترجیحات میں یہاں پر سب سے جو اہم رول ہوتا ہے وہ متعلقہ جو چیف ہے، جو ادارے کا چیف ہے، جو ایجوکیشن کے آپ کہہ لیں کہ اہل ثروت ہیں یا عہدے داران ہیں، ان کے وزٹ کتنے ہیں اور وہ چیکنگ کتنی کرتے ہیں، وہ اسکولوں کے دورے کتنے کرتے ہیں، اور ان کے دورے با مقصد ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہاں صرف اور صرف حاضری ڈالنا ہوتی ہے کہ فلاں علاقے کا فلاں اسکول چیک کیا. اب یہاں پر ہمارے یہاں پر اسکول چیکنگ کیا ہوتی ہے؟ سہولیات، پانی کیا دستیاب ہونا ہے نہیں ہے، واش رومز ہے نہیں ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کے کام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک ٹیچر کر رہا ہے، ایک جو جس نے جا کے نظام تعلیم چیک کرنا ہے کہ پڑھایا کیا گیا، کتنا اس پر عمل ہو پایا، بچوں نے کیا سیکھا. ٹیچر کی ایویلیویشن کا سست ترین نظام ہے. ٹیچر کو آپ ایویلیویٹ کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے؟ میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ ایک پرفارما تیار کیا ہو جس پر ہمارے سی او صاحب نے کچھ ٹیم بنائی ہو. وہ باقاعدہ جا کر بغیر اطلاع کے کسی اسکول کی کسی کلاس میں جا کر بیک بینچرز میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ پرفارما اپنے سامنے رکھے اور نوٹ کرے ٹیچر کیا کر رہا ہے. اس کے پاس 1 گھنٹہ ہوگا، وہ 45 منٹ اپنے لگائے گا اس کلاس میں کہ ایک ٹیچر کو ویلیٹ نہیں، کبھی نہیں لگائے گا. وہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھے گا. جو اس کا در حقیقت کام ہے وہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہے. اور واش روم کا دورہ، پانی کی ٹنکی کی چیکنگ اور ڈینگی مہم ہے نہیں ہے، اس کے علاوہ ملیریا کوئی خدشہ ہے نہیں ہے، پرنسپل نے کیا کیا، وہ سارے غیر جو لوازمات ہیں اس سے متعلقہ ہے نہیں ہے، وہ چیک کرے گا. جس کا اس نے جواب دہی کرنی ہے اس میں وہ کہیں بھی فہرست میں نظر نہیں آتا. تو ایسے ٹیچر میں کیا جواب دے؟ دیکھتے کیا ہو جاتے؟ ٹیچر سیٹ پہ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، باہر کیوں ہے؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیچر نے سارا کام کروایا ہو مکمل اور وہ 1-2 منٹ کے لیے باہر گیا ہو. آپ نے یہ ایویلیویٹ کر لیا لیکن آپ نے یہ ایویلیویٹ نہیں کیا اس نے پڑھایا کیا ہے، وہ جو نوٹس بکس ہیں بچوں کی اس میں کیا ہے، اس نے بچوں کو سمجھایا کیا ہے. آپ خود کتاب پکڑیں، آپ جا کے چیک کریں کہ آج آپ کی ٹیچر نے کیا پڑھایا، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. اچھا پھر ہم نے چیکنگ کرنی ہے تو ہمارے اندر ایک تدبر ہے، ایک الگ ہی چیز ہے کہ ہمارے پاس عہدہ ہے تو ہم انسان نہیں ہیں. کسی کو چیک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈی گریڈ کرنا ہے. مہوش اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس نظام کا مطلب اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ جس نے جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہا.
جو کرنے والا ہے وہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. جو چیزیں نظر آتی ہیں بظاہر وہ ہم کرتے ہیں. جو چیزیں آخرکار کام آنی ہیں ہمارے, جنہوں نے ہمارا مستقبل سنوارنا ہے, جنہوں نے بچوں کے لیے کام کرنا ہے, وہ چیزیں ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ وائز الگ نظام ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کو آپ نے ٹیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ٹیچر سے ایڈمنسٹریٹر والے کام لے رہے ہیں آپ نے. ٹیچر جو ایک ویلیویٹر ہے وہ ایویلیویٹر والا اسے کام لیں, اس کو بتائیں کہ جناب یہ اسکول ہے, یہ اس میں ہو رہا ہے, اس کے یہ 9th میں یہ ان کا رزلٹ آیا, 10th میں ان کا یہ رزلٹ آیا. ٹیچر پکڑیں کون کیا کر رہا ہے, اگلے سال یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس ٹیچر کو آپ انفرادی طور پر اگر سمجھائیں گے, اس کو بتائیں گے کہ بھائی تمہارا یہ ذریعہ معاش ہے, تم اس سے کما رہے ہو. 2 ہی طریقے ہوتے ہیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کے, یا تو قوانین اتنے سخت بنا دیں یا لوگوں کے ضمیر جگا دیں. اب ٹیچرز کے معاملوں میں ضمیر والا معاملہ ہے کہ ہم نے ٹیچر کو بتانا ہے کہ بھائی تم ایک عام روٹین کی جاب نہیں کر رہے, تمہارے ہاتھ میں بچوں کا مستقبل ہے, تم اس کو بگاڑ بھی سکتے ہو, اس کو سنوار بھی سکتے ہو, ان کو بہتر کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے, تم یہ 9 to 5 والی جاب نہیں کر رہے. اب جب ٹیچر ہمارا با اختیار ہوگا, باضمیر ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جا کر رٹانا کام نہیں ہے, میرا کوئی کام ہے, میں نے ان کو پروڈکٹ بنانا ہے کہ ایسی پروڈکٹ جو معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو. تو جب ترجیحات بدل جائیں گی, یقین مانیں آپ کے معاشرے میں دھڑا دھڑ بہتری آئے گی, اور بنیادی طور پر نظام تعلیم کی بہتری آپ کے معاشرے کی بہتری. بالکل, بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچر جو ہے 9 to 5 جاب سے بہت الگ ہیں. وہ استاد ہیں, اور استاد کا جو کام ہے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. پریکٹیلٹی اس کی طرف ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنا اس کی طرف ہے. سوسائٹی سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اور یہاں پر سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے جس پہ بات کرنا, سوسائٹی کے پروگرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ چینج جو ہے یہ بھی ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے. تو اپنے انوائرمنٹ کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیں جس طرح سے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں. اور بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور چلتے ہیں جو میرے بہت ہی اسپیشل میں سمجھتی ہوں کہ میرے پروگرام کا یہ حصہ ہے جس میں ہم فیصل آباد کی مشہور پرسنالٹی سے ملتے ہیں. وہ لوگ جو فیصل آباد کو پرموٹ کرنے کے لیے, فیصل آباد کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان سے چل کر جانتے ہیں کہ ہم فیصل آباد کے کیا ایشوز ہیں, کیا مسائل ہیں, اور پھر جسے کہتے ہیں ان کے حل کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ سیگمنٹ جو ہے میرے دل کے بہت قریب ہوتا ہے, کیونکہ اس میں گیسٹ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. جو ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی بہت اسپیشل ہیں. اگر ان کی خدمات کے حوالے سے بات کریں تو ان کی خدمات فیصل آباد کے لیے جسے کہتے ہیں قابل ستائش ہیں. وہ کیوں ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں, بغیر کسی تاخیر کے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری, وائس چانسلر ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. 7 سال سے میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یونیورسٹی کو اپ لفٹ کرنے میں, یونیورسٹی کو جسے کہتے ہیں کہ پرموٹ کرنے میں نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا اہم کردار ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ظاہر سی بات ہے آپ بہت مصروف ہیں, اور جس طرح سے آپ فیصل آباد کو گرو کر رہے ہیں, فیصل آباد کو پروموٹ کر رہے ہیں, ونس اگین آپ کی ایفرٹس کو ہم بہت زیادہ اکنالج کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے, مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں, یونیورسٹی بنتی اس لیے ہیں کہ وہاں پہ ریسرچ ہو, وہاں پہ نالج کی کریشن ہو, اور وہ جو کریشن آف نالج اور ریسرچ ہے وہ سوسائٹی کو امپیکٹ کرے. یہ ساری یونیورسٹیز, خواہ وہ جنرل یونیورسٹیز ہوں یا میڈیکل یونیورسٹیز ہوں, کیونکہ ہماری یونیورسٹی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پیشنٹ کیئر کے ساتھ ہے, اور پیشنٹ از آور وی آئی پی. الٹیمیٹلی ہماری جو ایجوکیشن اور ٹریننگ ہے یونیورسٹی میں, اس نے ٹرانسلیٹ ہونا ہے پیشنٹ کیئر میں. اب وہ پیشنٹ کیئر 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو اس وقت ایگزسٹنگ جو گائیڈ لائنز ہیں یا ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہیں ان کو فالو کر کے ہم اپنے مریضوں کی جو ہے صحت یابی کے اندر مددگار ثابت ہوں, اور اس کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی ہو کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آئے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہاسپٹلز میں, وہ صحیح طور پہ اس کا علاج ہو اور صحت یاب ہو کے جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس عمل کے دوران ہم ریسرچ کریں کہ اور کیا عوامل ہیں جن کو ہم اگر بروئے کار لائیں تو ہم ایک تو تشخیص میں ان بیماریوں کی اور ان کے علاج میں ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں. تو وہ ریسرچ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہے. اور دوسرا جو انڈائریکٹ ہمارا جو ہے پیشنٹ کیئر کے اندر رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم
اس وقت ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں انڈر گریجویٹ لیول پہ. جب وہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہمارے آ کے پڑھتے ہیں تو وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, بی بی ایس کرتے ہیں یا بی ڈی ایس کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو اسپیشلسٹ بناتے ہیں. تو وہ بھی اتنے پائے کے ڈاکٹرز بنے کہ تاکہ جب وہ جائیں فیلڈ کے اندر تو ہمارے عوام کو وہ صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں, کوئی میل پریکٹس نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ان ڈاکٹروں کے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو. تو یہ دو ہمارے ہیں امپورٹنٹ رولز میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے. اب مسائل جو آپ نے ذکر کیا وہ تو جس طرح پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ مسائل ہیں, ہمارے بھی مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کئی ہمارے ایسے شعبے ہیں جہاں پہ فیکلٹی ہماری کم ہے, اور وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم مزید لوگوں کو انڈکٹ کریں. خاص طور پہ یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی کی اپنی پوزیشنز ہونی چاہیے, اپنی ویکنسیز ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے تو ہم خود ہی ان پوزیشن کو کریٹ کریں, ایڈورٹائز کریں اور اس پہ لوگوں کو لے کے آئیں. اس وقت ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے پنجاب گورنمنٹ پہ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمیں جو ہیں ہماری ویکنسیز ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, انہیں ان پہ انٹرویو کرتا ہے, یا کوئی ہماری جسے کہتے ہیں کہ نئی پوزیشنز کریٹ ہونی ہوتی ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹی خود ہی اس پہ ہونی چاہیے, اس کی اٹانومی ہونی چاہیے, خود مختاری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی ہمیں اسپیشلٹی میں چاہیے کنسلٹنٹس یا ہم اسپیشلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. تو یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے. دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اوور کراؤڈنگ بہت ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرے تینوں ہاسپٹلز میں, جس میں الائیڈ ہاسپٹل نمبر 1 ہے, الائیڈ ہاسپٹل نمبر 2 ہے, اور ایک ہمارا فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل ہے غلام محمد آباد میں, وہاں پہ جو پیشنٹ ٹرن اوور ہے ڈیلی کا وہ 11,000 سے 12,000 ہے. تو اس تناسب کے ساتھ ہمارے پاس شاید سپیس بھی کم ہے, ہمارے پاس سٹاف بھی کم ہے. تو وہاں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیں جہاں اوور کراؤڈنگ ہوگی تو لامحالہ سروسز اتنی اچھی نہیں ہوں گی. تو اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ ہمیں عوام کو جو ہے سمجھانا بھی ہے. دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ ہمارا پیشنٹ بھی اور ہمارا سسٹم بھی اس چیز کو ایڈریس کر رہا ہے جو پریونٹیبل ہے. یعنی آپ بیمار ہو گئے, اب اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اور ٹریٹمنٹ اکثر بہت مہنگے ہیں, خاص طور پہ وہ بیماریاں جو ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہوتی ہیں, لائک ہارٹ کی ڈیزیز ہے تو وہ اس کی اینجیوپلاسٹی اور وہ جو سٹینٹنگ ہے وہ بڑی مہنگی ہے. کڈنی کی اگر فیلئر ہو گیا تو ڈائلیسس بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے, لیور کی اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی ہیں. جی نہیں, لیور فیل ہو گیا ہے, یہ لیور ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ تھراپیوٹک مینجمنٹ, علاج. ہمیں علاج سے پہلے کی سٹیج کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے پریونشن. دیکھیں میڈم, اگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا خیال کیسے رکھیں, آپ اپنے گردوں کا خیال کیسے رکھیں, آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال کیسے رکھیں, آپ اپنے جگر کا خیال کیسے رکھیں, یہ 4 میں نے بتائے. اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی دماغ پہ بھی ہے, لیکن دماغ میں لاسٹ میں لے کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دل, پھیپھڑے, جگر اور گردے, 4 چیزیں, اور پھر اس کے بعد دماغ کی باری آتی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. بالکل, اگر وہ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم اس پہ غور نہیں کر رہے, نہ میرا مریض غور کر رہا ہے, نہ عوام غور کر رہی ہے, اور نہ ہمارا سسٹم کر رہا ہے. ہم سپینڈ کر رہے ہیں اتنا زیادہ علاج کے اوپر, ہم پرہیز کے اوپر ایجوکیٹ نہیں کر رہے. ہم سکولوں میں بچوں کو بتا نہیں رہے کلاس 1 سے کہ بیٹے آپ نے کس طرح, بچوں آپ کس نے اپنے بیماریوں سے بچنا کیسے. ٹھیک ہے, اور پھر بیماری آپ کرواتے ہیں, پھر آپ آتے ہیں, حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, جس طرح ماشاءاللہ گورنمنٹ اس پہ اسپینڈ کر رہی ہے,
اگر ہم پرہیز کر کے یہ پیسہ بچا لیں تو ہمارا ملک اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل. پریونٹیو ایسپیکٹ پہ کام کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. ڈائبٹیز میں بتاؤں آپ کو تیزی سے پھیل رہی بالکل ایسے ہی ہے. ہے. اس وقت پاکستان نمبر 1 ہے ڈائبٹیز میں پوری دنیا کے اندر, اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں بڑے آسانی سے. انسولین بہت مہنگی ہے. اس وقت میرے پاس آؤٹ ڈور کے اندر 1000 کے قریب پیشنٹ آ رہا ہے جس کو انسولین چاہیے. میں پرووائڈ نہیں کر سکتا, میں 150, 200, 300 کا کرتا ہوں. بالکل. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات سنو کہ شوگر سے بچ سکتے ہو اگر آپ احتیاط کریں, وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو آپ کے پروگرام ہونے چاہیے جس پہ میں آپ کو بتا سکوں کہ پریونشن یہ 4 چیزوں کی ہم کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کر لیں تو نہ وہاں پہ رش لگے گا, نہ حکومت کو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا, اور جب نہیں کرنا پڑے گا تو یہ پیسہ کسی اور جگہ تعلیم پہ خرچ ہوگا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں خرچ ہوگا. اس پہ توجہ کر دیں. بالکل سر, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ جس طرح سے اگر ہم پریکاشنز لے لیں ٹھیک ہے وقت پہ, تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ نے ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بھی بات کی. چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں, اگر ہم اپنے لائف سٹائل میں انہیں رکھ لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں سر آپ سے فردر بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, اور جس طرح سے آپ ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو میں بات کروں گی سب سے پہلے شوگر کے حوالے سے. جس طرح سے آپ نے بات کیا کہ پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ ہے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے, تو اس مرض کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر لائف سٹائل کہتے ہیں کہ اس کا مینج کرنا ہے تو کیا کیا احتیاطی تدابیریں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, شوگر کی 2 بڑی وجوہات ہیں. جو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, پریونٹیبل ہے. اور ایک 10% کے قریب لوگ ایسے ہیں جس میں وہ ہونی وہ ان کی موروثی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ شوگر ہے جو ابتدائی سالوں میں زندگی کے ہو جاتی ہے, یعنی 10 سال میں بھی ہو سکتی ہے. کئی بچے پیدا ہی شوگر کے مریض ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اوکے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جینز کے اندر ہے, اور اس کا ارلی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے. وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ اس لیے کہ جن خاندان میں یہ بیماری چل رہی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا ریگولر چیک اپ کرائیں جیسے ہی وہ پیدا ہوتے ہیں, یا ارلی چائلڈہڈ میں. تو یہ ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 to 15% ہمارا. اب 90% اور 85% وہ ہے جو پریونٹیبل ہے. پریونٹیبل کیسے ہے؟ سب سے بڑی جو بیماری وجہ ہے اس بیماری کی وہ ہے اوور ویٹ. میں بتاؤں اس وقت ہماری پاپولیشن میں 70% پیپل آر, بٹ آئی وڈ سے 80%. میں نے بڑا تھوڑے سا جان کے 70 پہ لے آیا ہوں. 80% لوگ ہمارے اوور ویٹ ہیں. انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارا غریب ملک ہے, خوراک کم ملتی ہے, اچھی خوراک کم ملتی ہے, لیکن ہم کیوں اوور ویٹ ہیں؟ اگر آپ اپنا ویٹ کنٹرول کر لیں تو اس شوگر سے آپ بہت حد تک بچ سکتے ہیں. بالکل, سب سے پہلے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا لائف سٹائل. صحیح. لائف سٹائل سیڈنٹری ہو گیا, آپ چلتے نہیں ہیں. آپ نے یہاں سے جانا ہے, الائڈ ہاسپٹل جانا ہے, جو یہاں سے میرا خیال ہے 10 منٹ میں واک کر کے پہنچ سکتے ہیں. آپ نے کہنا نہیں جی میں نے تو جانا رکشے کے اوپر, میں نے ہلنا ہی نہیں ہے. مسجد نہیں جاتے, آپ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. بازار جانا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ چلنا نہ پڑے. تو یہ لائف سٹائل جو ہے ہمارا, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, پھر ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے. بالکل سر, خوراک جو ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے ڈسکشن کروں گی. آپ نے بہت ہی پیاری اور خوبصورت بات کی ہے جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے کافی زیادہ مفید ہو سکتی ہے, اسپیسیفکلی جو شوگر کے پیشنٹ ہیں. اس پہ میں آپ سے فردر بھی ڈسکشن کرنا چاہوں گی, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹیز میں کون کون سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, کون کون سے شارٹ کورسز جو ہیں کروائے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں ڈیزیز کے حوالے سے جن کی جسے کہتے ہیں پریونشن, پریکاشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. اور انہی ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری جو کہ وائس چانسلر ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم وہیں سے گفتگو کا میں آغاز کرنا
چاہوں گی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ شوگر کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ جو پریونٹیبل ہے نا 85% وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. سب سے پہلے اپنا ویٹ کنٹرول کریں. اتنا یوز ہے اس وقت گوگل کا, ہر بندہ گوگل یوز کر رہا ہے نا میڈم؟ بالکل ایسے ہی ہے. بچہ کر رہا ہے اور بڑے بھی کر رہے ہیں. اردو میں بھی گوگل موجود ہے. آپ اس میں لکھیں کہ جی میرا وزن کتنا ہونا چاہیے, اردو میں لکھتے ہیں, وہ بتائے گا کہ یہ آپ کی عمر ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہائٹ ہے, آپ کا وزن اتنا ہونا چاہیے. بالکل. کیا مشکل ہے؟ جب ہم باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں گوگل کر کے اور ڈفرینٹ سائٹس پہ چلے جاتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں اپنے ذہن کو بھی اور ہر چیز کو, تو آپ یہ کر لیجئے, آپ کو بتا دے گا جی آپ کا 70 kg ویٹ ہونا چاہیے, یا فرض کریں آپ کا 60 kg ویٹ ہونا, یا 55 kg ہونا چاہیے. آپ نے اپنا ویٹ وہاں پہ لے کے آنا ہے. اگر اوور ویٹ ہے تو ڈائٹ سے اور اس سے ایکسرسائز سے کم کریں, ٹھیک ہے, اور جب آپ اس کو اس ویٹ پہ لے آئیں گے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. بالکل, یہ تو بہت آسان طریقہ ہے اگر ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو تب کریں. کرنا کیا, آپ نے بیٹی کیلوریز ریڈیوس کرنی ہے. کیلوریز جو ہے نا آپ ریڈیوس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو شوگر ہے وائٹ پوائزن. میڈم میں آپ کو بڑی ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, یہ چینی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ یہاں شور مچا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو 10 گنا مہنگا کر دینا چاہیے. ہم اپنی ضرورت سے 100 گنا زیادہ یوز کرتے ہیں چینی, ٹھیک ہے. دس از وائٹ پوائزن. یہ آپ کا بلڈ گلوکوز لیول ہائی کرتی ہے. جب بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے تو انسولین بہت زیادہ باڈی سے نکلتی ہے, اور اس کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے, انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے, اور جب ریزسٹنس ہو جاتی ہے تو پھر بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے, پھر ساری ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس کو بالکل کٹ کر دیں. اپنی یہ روٹی جو ہم کھا رہے ہیں اس وقت, ہر شخص کم از کم, ہمارے عام لوگ تو روٹی کے بغیر اس کا گزارا کوئی نہیں ہے, 3 4 روٹیاں, ٹھیک ہے. یہ آپ 8 گنا زیادہ کھا رہے ہیں روٹی. سبزی سلاد نہیں کھاتے. مٹھائیاں, ہر جگہ مٹھائی کی دکان کھلی ہوئے. ابھی میں کل پرسوں کسی کے گھر گیا تو ان کے گھر وہ دعوت تھی, تو میں 20-25 لوگ انوائٹڈ تھے, ہر بندہ کیک لے کے آ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی 10-15 کیک اکٹھے ہو گئے ہیں, تو یہ لوگ ان کیک کا کیا کریں گے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے کسی نے نہیں کھانا, یا وہ پھینک دینا ہے یا انہوں نے اپنے سرونٹس کو دے دینا ہے. سرونٹ نے گھر لے کے چلے جانا ہے اور انہوں نے رج کے کیک کھانا ہے اور ان کو شوگر ہو جانی ہے. بالکل. تو یہ دھڑا دھڑ مٹھائی کی دکانیں کھل رہی ہیں, کیک بڑے بڑے, آپ کو بتائیں یہاں پہ وہاں اگر چلے جائیں نا آپ کئی بیکریوں کے اوپر, لگتا ہے یہ ہم مفت کیک مل رہے ہیں. آپ جانتے ہیں دیکھنے میں آیا. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ یہ سب آپ کی شوگر بڑھا رہے ہیں. سو ڈائٹ, گڈ لائف سٹائل, ایکسرسائز, ٹھیک ہے, یہ اگر آپ 3 چیزیں اپنا لیں تو آپ کی شوگر نیچے آ جائے گی. اور اس کے علاوہ اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروائیے لیبورٹری سے. بالکل. ہر بندے کو چاہیے کروائے, اور جس کی بھی ایج 40 سال سے اوپر ہے اس کو ایک ٹیسٹ کرانا چاہیے 3 مہینے میں بلڈ شوگر میری کتنی رہی ہے, ہیموگلوبن A1C. تو جب آپ یہ کروا لیں گے, اگر آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کیجئے, اپنی ایکسرسائز سے کنٹرول کیجئے, نہیں تو ڈاکٹر سے میڈیسن لیجئے, تو آپ کو انسولین لگوانی پڑے گی. تو یہ پریونٹیو چیزیں ہیں میڈم, یہ ہم نہیں کر رہے. اور جس حساب سے یہ بڑھ رہی ہے, آئی ٹیل یو کہ اس کی اتنی کمپلیکیشنز ہیں. شوگر سے آپ کے گردے متاثر ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈائلسس پہ پیشنٹ لگے ہوئے نا, ان میں 90% پیشنٹ وہ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں. آپ کی آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں, آپ کا ہارٹ متاثر ہو جاتا ہے, آپ کی یہ شریانیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور پاؤں میں گینگرین ہو جاتا ہے. ایسی بیماری ہے جس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں. یہ وائٹ پوائزن ہم کھا کے اپنے آپ کو شوگر کی طرف, مطلب ہم موت کو خرید رہے ہیں. بہت ہی بات آپ نے جیسے کہ سر پتے کی بات, یہ ہے پریونٹیو چیزیں جو یونیورسٹی کا کام ہے سپریڈ کرنا. تو یہ تو میں نے آپ کو صرف شوگر کی بات بتائی ہے. اگر چاہیں تو میں ہارٹ کی بتا سکتا ہوں, کڈنی کی بتا سکتا ہوں, لنگس کی بتا سکتا ہوں. اب لنگس کے بارے میں چھوٹی سی بات بتاؤں مختصر تھی کہ کرونا آیا نا, کرونا نے ہمیں ایک تحفہ دیا. میں کہتا ہوں مجھے کرونا نے ایک تحفہ دیا. وہ کیا ہے؟ لائف لانگ تحفہ, ماسک.
اس سے پہلے کبھی کوئی ماسک پہنتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ نے پایا ہے بالکل نقاب پر۔ ایسے ہی برا لگتا تھا۔ ماسک ایک تحفہ کورونا مجھے دے گیا۔ اب میری گاڑی میں میرے پاس ہر وقت میری جیب میں ایک ماسک ہوتا ہے۔ اب میں یہاں سے باہر نکلوں گا نا، گاڑی میں بیٹھوں گا ماسک پہن لوں گا تاکہ گرد میرے اندر نہ جائے۔ صحیح۔ مجھے بتائیے کہ یہ پورا فیصلہ آباد ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کتنی ڈسٹ ہے، کتنے موٹر سائیکل والوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں؟ بالکل۔ کل میں ایک جنازے پہ گیا، میڈم وہاں پہ میرے خیال میں کوئی 2500 بندہ تھا، ایک بڑے انسان کا جنازہ تھا۔ ان سب میں واحد بندہ تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ بالکل ایسا کیوں؟ بہت بڑی گیدرنگ ہے، کسی کو فلو ہو سکتا ہے، کسی کو کووڈ ہو سکتا ہے، گرد اڑ رہی ہے، تو یہ ہے پریونشن۔ بالکل نہیں پہنتا، کتنے کا ماسک آتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں خود ماسک بنا سکتے ہیں، تو غریب آدمی کے لیے ماسک پہننا کوئی جو ہے اس کے بہت پیسے لگیں گے، نہیں خیال کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم جن پہ توجہ حکومت کو بھی دینی چاہیے، عوام کو بھی دینی چاہیے، یونیورسٹیز کو بھی دینی چاہیے، اسکولوں میں ہیلتھ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اگر اس پہ کور کریں گے تو ہمارا جو ہے نا خرچہ علاج کے اوپر گورنمنٹ کا اور ہمارا کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا اور اویئرنیس بھی آ جائے گی۔ سر آپ نے بہت ہی خوبصورت اور پتے کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں بھی بتائی ہے اور ناظرین کو بھی۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے لائف سٹائل میں اگر تھوڑا سا چینج لے کر آئیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، کنٹرول ہو سکتی ہیں، جس میں شوگر ہے اور اسی طرح سے لنگس کی بیماریاں ہیں۔ اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ ماسک کا استعمال کریں گے، جس طرح سے سر آپ نے بتایا، تو بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں سر اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اویئرنیس کے حوالے سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹیز کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں جی، اویئرنیس کے حوالے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ آلموسٹ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی ڈے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لنگ ڈے ہوتا ہے، ہارٹ ڈے ہوتا ہے، کڈنی ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائبٹیز ڈے ہوتا ہے، ایستھما ڈے ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اگر دیکھیں نا، گوگل کریں تو آپ کو ہیلتھ ڈیز پتہ چل جائیں گے۔ پورے 365 ڈیز کے اندر میرے خیال میں کم از کم 100 دن ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈے ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس ڈے ہوتا ہے۔ بالکل ہم وہ ڈے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واک کرتے ہیں، پھر ہم پبلک اویئرنیس میسیجز دیتے ہیں میڈیا کو، اور لیکن لوگ ہمارے وہ میسیجز نہیں سنتے، وہ لوگ دوسرے میسیجز میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ میسیجز سن لیں، اگر میری باتیں آج سن لیں تو مجھے بتائیے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل سر۔ اب میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا جی جو please۔ بہت اہم ہے اور فیصل آباد کے ڈویژن کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں بری چیز ہو رہی ہے جس کے صحت کے اوپر مہلک اثرات ہو رہے ہیں، اور فرسٹ ٹائم میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس پہ میرا پروگرام یہ بھی تھا کہ میں ایک پریزنٹیشن تیار کر کے حکام بالا کو بھی پیش کروں، لیکن آج مجھے آپ نے جب بلا لیا تو میں نے سوچا یہ بتا دوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ پل پوائزننگ۔ ٹھیک آپ ہے۔ کو پتا ہے اس بات کا؟ نہیں سر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی جی۔ میڈم، آپ کو ہوش ربا قسم کے میں بتا رہا ہوں آج جو نتائج ہیں اس چیز کے اور اس کے اسٹیٹسٹکس، اعداد و شمار۔ ویٹ پل پوائزننگ یہ ہے کہ ہماری جو گندم سٹور کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک چھوٹی سی گولی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویٹ پل، اور وہ جو کیڑا لگنے سے بچاتی ہے اس کو، گندم کو۔ گندم گھروں میں لوگ سٹور کرتے ہیں نا، بالکل۔ اب پھر ابھی گندم جو اس کی ہوگی، کاشت ہوگی اور اس کو کٹائی ہوگی اور اس کے بعد لوگ سٹور کریں گے، تو ایک پل ملتی ہے، بازار سے بھی چلی جائیں، آپ کہیں گے مجھے گندم کے لیے وہ گولی چاہیے جو کیڑے سے بچاتی ہے، تو آپ کو دے دیں گے۔ وہ کیا ہے، 10 روپے کی آئے گی ایک گولی یا 20 روپے کی آئے گی، 100 روپے کی 2-4 آ جائے گی، وہ آپ اس میں لگا دیتے ہیں گندم کے وہ پڑولے کے اندر، جس کو کہتے ہیں ہم پنجابی میں، بالکل۔ اور گندم آپ کی سیو ہو جاتی ہے۔ وہ پوائزن ہے، ڈیڈلی پوائزن۔ اوکے۔ اگر کوئی شخص وہ کھا لے تو اس کی موت ودن 2 آورز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت لوگ پریشان ہیں، ذہنی تناؤ ہے، ڈپریشن، بالکل۔ سوئسائڈل اٹیمپٹس ہیں، اور اگر کسی نے آسان موت لینی ہے نا تو وہ ایک گولی کھاتے ہیں۔
میڈم یہ جو موت کا جسے کہتے ہیں کاروبار، وہ ہم نے گھر میں ہی سٹارٹ کیا ٹھیک ہے، جو کھا لے گا اس کے ڈیتھ کے 98% چانسز ہیں. اتنی خطرناک ہے. 2% وہ بچیں گے اگر وہ کھا کے فوراً آ جائے 1 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس، لیکن کوئی نہیں آتا. میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال 100 اموات ہوئی. ابھی پچھلے ہفتے 4 اموات ہوئی ہیں ینگ لوگ. 2 بچیاں تھیں، 3 بچیاں تھیں اور 1 بچہ. اور یہ سارے ڈپریشن کا شکار تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آسانی سے جائیں، جا کے وہاں گئے جی گولی لو کھا لیتے ہیں. بالکل. اور سر آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات ٹھیک کی ہے. میں اب اس کے اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہوں اور میں اس کو نا پیش کروں گا ارباب اختیار کو کہ خدا کے لیے اسے کنٹرول کیجیے. بالکل سر، اس پہ بات کرنا بھی بہت زیادہ اٹ شوڈ ناٹ بی اویلیبل ریڈیلی اویلیبل ان دا مارکیٹ کہ کوئی جائے آپ آج چلے جائیے ویسے بن کے جس طرح سے ہم چاہتے مجھے گولی چاہیے مل ہاں اس گولی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. اس حوالے سے میں آپ سے فردر بھی ڈسکشن کرنا چاہوں گی، لیکن جسے کہتے ہیں کہ معذرت قطع کلامی کے لیے، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس حوالے سے ہم آپ سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں ہیلتھ کے ایشوز سے ریگارڈنگ بھی، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے بھی. اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت ہی خاص ٹاپک جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ایسے اقدامات لے لیتی ہے جو کہ آپ کی زندگی ختم کرنے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اس کا بہت سا آسان سا ذریعہ ہے وہ گھر میں جو ویٹ پلس ہوتی ہیں، جو کہ گندم کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس کو کس طرح سے ہم نے آرگنائز کرنا ہے، کیا کیا احتیاطی تدابیریں ہونی چاہیے، اس پر ہم فردر بھی ڈسکشن کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر علی چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایشو آپ نے ہائی لائٹ کیا جس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی. سر اب آتے ہیں اس کے اقدامات کی طرف. اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے دیکھیں، اس کی جو ہے نا سیل بہت کنٹرول ہونی چاہیے. حکومت کو، ایڈمنسٹریشن کو ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو کنٹرولڈ ملے باقاعدہ، اور جو بھی لینے آئے وہ اپنا CNIC نمبرز پہ مینشن کرے، ایڈریس مینشن کرے. اس کو 20 گولی دی ہیں، اسے کہ جی 20 گولیاں آپ لے جائیے. ٹھیک ہے نا. اور کسی رسپانسبل بندے کو جس کی عمر کم از کم 40-50 سال سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کو دی جائے، کسی بچے کو نہ دی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہو کہ اس کو فالو اپ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہمارے پاس ہسپتال میں آ جاتا ہے ویٹ پل پوائزننگ کا کیس، ہم اس کو رپورٹ کریں. ٹھیک ہے. حکومت کو یا ضلعی ایڈمنسٹریشن کو، وہ ٹریس کریں کہ یہ کس نے لی تھی. ٹھیک ہے. کہاں سے لی تھی. اگر اس نے گھر میں اپنے پیرنٹس سے چرائی ہے، وہاں محفوظ تھی، تو ان کو پکڑا جائے کہ تم لوگوں نے اس کو احتیاط کیوں نہیں لاک اینڈ کی میں رکھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ ان کو کہیں کہ ان کو کے اوپر کوئی نہ کوئی دفعہ لاگو ہو، انہیں سزا ملے. اگر نہیں، اگر ڈائریکٹلی انہوں نے لی ہے، اس سے دکان سے لی ہے، ڈسٹریبیوٹر سے لی ہے، تو اس کے پاس جائیں کہ بھئی تم نے اس کو کس طرح دی، دکھاؤ اس کا کہاں پہ CNIC نمبر ہے. ہاؤ ڈیڈ یو سیل اٹ ٹو دیٹ پرسن وداؤٹ اینی آتھورائزیشن. اس کو سزا ملے. بالکل. دیکھیں، اس کے علاوہ اب لک ایٹ دا لاس. 100 ڈیتھس ان لاسٹ ایئر، ایجز بٹوین 20 to 30. لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. یہ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل. اور سر یہاں پر میں آپ سے ایک بات یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ 20 سے 25 سال یہ بہت کم عمر ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ زندگی کا آغاز ہی تبھی ہوتا ہے جب ہم انسان اپنی زندگی کو لے کر خواب دیکھتا ہے، پروفیشنل لائف کے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پرسنل لائف کے. لیکن اگر محبت میں ناکامی، گولی کھا لی بچی نے، لڑکے نے کھا لی، ٹھیک ہے، مرضی کی شادی نہیں ہوئی، وہ کھا لی، اور گھروں میں خواتین کے جھگڑے، میاں بیوی کی جنگ. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں میں اس کا ڈیٹا جو ہے نا گورنمنٹ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر رہا ہوں. وی آر پریپیئرنگ پریزنٹیشن آن اٹ.
اور میری خواہش تھی کہ میں وہیں کرتا، لیکن آج آپ نے بات کی تو میں نے کیوں نہیں پبلک کو بھی بتا دیا جائے بالکل، تاکہ یہ احتیاط کی جائے۔ اور میں آپ کی بات کو بالکل جسے کہتے ہیں سیکنڈ کرنا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ اگر آپ راستہ جانتے ہیں نا تو جو گمراہ شخص ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، جی، اور بالکل آپ نے صحیح بہت کہا۔ ہی اچھے سے یہ پوائنٹ ہائی اور لائٹ کیا سوری ہے. میڈم، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، یہ زیادہ تر ہمارے دیہاتی بیلٹ سے لوگ آ رہے ہیں، شہر سے بہت کم ہے۔ گاؤں میں کیونکہ زیادہ سٹوریج ہوتی ہے اس کی گندم کی، تو وہاں سے دیہاتی بیک گراؤنڈ سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں۔ شہری بھی آ رہے ہیں لیکن آپ سمجھیے کہ 10%، 90% دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال میں ضلعی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن کی ہیں وہ ادارے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اقدامات کریں، کوئی رولز بنائیں تاکہ اس کو پریونٹ کیا جائے۔ بالکل صحیح. یہاں پر ہم اگر فیصل آباد کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں، جس طرح سے ہم نے شوگر کے حوالے سے بات کی، ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بات کی، لیکن ایک ڈیزیز ایسی ہے جس سے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی بات کرنا نہیں پسند کرتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ڈسٹربنس. اگر آپ کی میں کہتی ہوں کہ ہاتھ میں درد ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ٹھیک فیل نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. آپ بخار میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ کے دماغ میں درد ہے، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، تو آپ نہیں بتا سکتے. ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں اپنے جو مینٹل ایشوز ہیں اسے ڈسکلوز کر دوں گا تو میرے پہ ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ یہ اب نارمل پرسن ہے. تو اس حوالے سے کیا اویئرنیس چل رہی ہیں ہماری سٹی میں، کیونکہ بہت زیادہ یہ جو ہے ڈپریشن یہ ریز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میڈم بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، انسان جو ہے نا اس کی ساخت ایسی ہے کہ ایک تو باڈی ہے اور ایک ہے مائنڈ اینڈ سول. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باڈی جو ہے اس کا ہم بہت خیال کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کو چپکا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کوئی درد ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن دماغ جو ہے نا وہ بھی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو دماغی بیماری ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے، گریجول ہوتی ہے، اور اس میں پین نہیں ہوتی. تو اس لیے آدمی جلدی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور اس کو اگنور کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے سوئسائڈ کی آ جاتی ہے کئی لوگوں کے اندر. تو دماغی بیماریوں کی تشخیص بہت ضروری ہے. یہ دو سطح پہ ہو سکتی ہے. وہ کون؟ پہلی تو یہ ہے کہ خود تشخیصی، سیلف ڈائگنوسس، ٹھیک ہے. اور یہ ہوگا جب آپ کو شعور ہے، آپ ایڈلٹ ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے ذرا میں پریشان ہوں اور میری ذہنی جو ہے نا صحت ٹھیک نہیں ہے. ایک ہے پیرنٹس کا رول کہ وہ بچپن میں بچہ اگر ڈسٹرب ہے مینٹلی تو اس وقت اس کو سمجھیں کہ اس کو ضرورت ہے علاج کی. لیکن پیرنٹس اس طرف توجہ نہیں دیتے. بیمار ہوتا ہے، اپینڈکس سے درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اپینڈکس نکلوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں فریکچر ہو گیا، گر گیا، اس کا علاج کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈائریا لگ گیا، اس کا علاج کروا دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بچہ ذہنی طور پہ پریشان ہے، اسکول میں انٹرسٹ نہیں لے رہا اور اس کے کچھ اور معاملات ٹھیک نہیں ہے، واش روم میں آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سوچ رہا ہے وہ کہ اٹھ نہیں رہا صحیح ٹائم کے اوپر، لیٹ اٹھتا ہے، جلدی سو جاتا ہے، ہر وقت دوسرا رہتا ہے. یہ بیماری ذہنی بیماری کے نا علامات ہیں. تو پیرنٹس کو اسی وقت بچے کو پک کرنا چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے. اور اگر انہیں محسوس ہو کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے پاس بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. تینوں ہسپتال جو ہمارے ہیں وہاں پہ ہمارا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہے. اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، کوئی ٹیبو نہیں ہے. دیکھیں، جس طرح ہم جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں اور علاج کراتے ہیں، تو اس طرح ذہنی طور پہ بھی اگر آپ بیمار ہیں تو یو مسٹ گو ٹو دا ڈاکٹر. یہ تو ہو گیا پیرنٹس کا رول. خود تشخیصی کا یہ ہے کہ جب آپ فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں ڈپریشن اور انگزائٹی تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہر بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے. لیکن یہ ڈپریشن بھی کبھی کبھی آپ کے لیے اچھی بھی ہوتی ہے، اس کے پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. انگزائٹی میں بھی آپ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. امتحان سے پہلے انگزائٹی، شادی سے پہلے انگزائٹی، اور اس طرح کی باقی ٹریولنگ سے پہلے انگزائٹی، یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن جب یہ پرولونگ ہو جاتی ہے نا دین دے بیکم اے ڈیزیز. بالکل. تو وہ جب آپ فیل کریں گے بھئی ڈپریشن تو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نکل جانی چاہیے ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد. لیکن اگر یہ ہفتوں چل رہی ہے، مہینوں چل رہی ہے،
اب آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اور ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں، خاص طور پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ہے، اس میں بہت اچھے معالج موجود ہیں، وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پہ ٹریننگز ہو رہی ہیں، اور لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. تو یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں جتنا اپنے جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ذہنی صحت جو ہے نا، ہمارے اگر خیال کرنا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ سے لو لگائیں. 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک، بالکل جو اس کے ساتھ جڑ گیا، یقین مانیے کہ اس سے بہتر آپ کے ذہنی صحت اور روحانی صحت کا کوئی علاج نہیں، کوئی دوائی دارو کام نہیں آتا. یہ انسان کو بالکل سر، بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ڈپریشن کا جو حل ہے وہ ہمارے دین نے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا زیادہ اٹیچ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ، کون کون سے کانسیکوینسز ہیں، وہ بیماری جب آپ کو لاحق ہو جاتی ہے، آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں اگر آپ احتیاطی تدابیروں کو فالو نہیں کرتے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ڈپریشن کے حوالے سے، ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے، اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ ایک پروفیسر بھی ہیں اور ایک ٹیچر بھی ہیں، اور ٹیچر پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور خاص کر جب بات ہو رہی ہے ایک ایسے پروفیشن کی، ڈاکٹر جسے مسیحا سمجھا جاتا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ ایسے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو تھوڑے سے اخلاقیات میں کہیں فیل ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے اسپیسیفکلی ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جو کہ صرف اور صرف انسانی خدمات پہ مشتمل ہو؟ میڈم، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، جو اخلاقیات ہے نا، یہ ہم نہ صرف آ کے ڈاکٹروں پہ کیوں کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ہی اخلاقیات ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اخلاقیات یا موریلٹی جو ہے نا، وہ انسان کا خاصہ ہے. اگر انسان کے اندر اخلاقیات نہیں ہے تو انسان نہیں، وہ حیوان ہے. بالکل. حیوان اور انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاقیات ہیں. آپ کی بھی اخلاقیات ہیں، آپ کے پروفیشن کی بھی اخلاقیات ہیں. کوئی بھی پروفیشن ہے، خواہ وہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، ہمارا ڈاکٹری کا پروفیشن ہے، یا اسینشل سروسز ہیں، آرکیٹیکچر ہے، کوئی پروفیشن لے لیجئے، ہر ایک کی اخلاقیات، جسے ہم کہتے ہیں کوڈ آف ایتھکس، بالکل ہماری بھی ہے. کیونکہ معاشرہ پورا جو ہے نا، اس میں اخلاقیات کا جو ہے نا انحطاط ہے. گراوٹ کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. اس سے آپ ایگری کریں گے. ٹھیک ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں؟ ہر جگہ پہ اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ٹاپ ٹو باٹم اینڈ اکراس آل پروفیشنز. تو ہمارا معاشرہ بھی جو ہے اس طرح جب ہے تو ڈاکٹرز اور یہ جو ہمارا طبی پیشہ بھی اس کا حصہ ہے. لیکن میں پھر کہوں گا، ہم سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ پیشہ ہے مسیحائی کا، جیسے آپ نے کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقیات بہت بلند ہونی چاہیے معاشرے کے باقی پروفیشن کے مقابلے میں. ٹھیک ہے؟ اب آپ کا سوال کا جواب میں کروں گا کہ ہم کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. دیکھیں، ہم 3 طرح کی ہماری اپروچز ہیں ٹوورڈز دی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ آف آر انڈر گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا اسپیشلسٹ بننا ہے. اس میں ایک تو نالج، ٹھیک ہے، نالج اباؤٹ ڈیزیزز. وہ ہوگا تو علاج ہوگا نا میڈم. اگر میں کسی کو اخلاقیات ہی پڑھا دوں اور اس کو پتا نہ ہو کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اسے دوائی کر دینی ہے، تو وہ کہے گا مریض کو بھائی بڑا اچھا ہے جی، آپ بہت اچھے ہیں، ویری نائس. تو یہ اخلاقیات ہی ہوگی نا. اس کو تو میں نے بتایا نہیں ہے. تو نالج تو پہلے ہونا چاہیے نا. پھر اسکل آنی چاہیے، اس کو مہارت ہونی چاہیے کہ انجیکشن کا ڈرپ کیسے لگانی ہے، انجیکشن کیسے لگانا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر سی پی آر کرنی پڑتی ہے میں وہ دکھاتا ہوں. اب تیسرا ایسپیکٹ ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا ہے، ہم کہتے ہیں ایٹیچیوڈ اور اخلاقیات اور ایتھکس. تو ہم 3 پرونگ اسٹریٹجی ہے ہماری.
ٹھیک ہے. نالج، اسکل اور اخلاقیات. تو ہم ان تینوں پہ توجہ دیتے ہیں رائٹ فرام بگننگ. صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے، آپ کا علاج جو ہے وہ ایک طرف جو بہت ضروری ہے، لیکن بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس میں آپ نے مریض کا ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ویلکم کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسے تسلی تشفی کیسے دینی ہے، اس کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، اسے کاؤنسل کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا جو مقدس رشتہ ہے وہ پراپر طریقے سے استوار ہو. ٹھیک ہے نا. وہ نا پروین شاکر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. تو مریض کی جلتی ہوئی پیشانی کے اوپر اگر ہاتھ بھی رکھ دیں آپ کہ لو میں تمہارا بخار دیکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس کو ہاتھ لگائیں اچھے طریقے سے، تو وہ ہے اخلاقیات. تو اس کا بہت بڑا پارٹ ہے. تو میڈم وہ ہم ٹیچ کرتے ہیں. ایک پراپر ہمارا سبجیکٹ ہے میڈیکل ایتھکس. انڈر گریجویٹ لیول پہ پڑھاتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ لیول پہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جو پیشنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس کے پرنسپلز کیا ہیں، کہاں وہ ایک ڈسٹنس کیا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. کانفیڈینشیلٹی کیا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کوئی بھی آپ نے کوئی اس کو انجیکشن بھی لگانا ہے، بات بھی کرنی ہے، کوئی باسی بات بھی پوچھنی ہے تو اس سے پہلے اسے اجازت لینی ہے. تو یہ سب اخلاقیات کا حصہ ہے. اور لیکن ایک جنرل بات بتاؤں، اور یہ میں اپنے پروفیسرز کو بھی کہتا ہوں، اور اگر وہ سن بھی رہے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اخلاقیات کبھی پڑھائی نہیں جاتی. بالکل. اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، اور سکھانے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ عمل کریں. اگر میڈم میرے اندر میں اپنے مریض کو صحیح طرح دیکھتا نہیں ہوں، میں اپنے مریض کی تسلی نہیں کرتا اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے اور پڑھاتا رہتا ہوں، یہ تو ایسا ہی نا کال آف فیل میں تضاد. بالکل ایسے. یو ڈونٹ پریکٹس وٹ یو پریچ. میں لاکھ کہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور جب فون آئے تو میں کہہ دوں یار اسے کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے. میرے بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور جب فون آیا تو میں نے کہنا یار میں بڑا بزی ہوں، سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. اب وہ بچوں کو تو میڈم یہ ہے پریکٹس. تو لیٹس کم ٹو اے جنرل تھنگ ان دی موریلٹی. گھر میں بھی اب وہ جو بچوں کو کہیں وہ پریکٹس بھی کریں. بالکل. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ مریضوں کو جب اچھی طریقے سے دیکھیں گے تو جو وہاں پہ ڈاکٹر پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، MBBS کے ہیں یا پوسٹ گریجویٹس ہیں، وہ دیکھیں گے ہمارا پروفیسر جو ہے کتنے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. میں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ. میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی ایتھکس ہیں پیشنٹس کی ڈیلنگ میں، پرائیویٹ پیشنٹ میں یا سرکاری پیشنٹ میں، تو اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا. بالکل. وہ اس لیے ہے کہ میں نے ان استادوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے جن کے اندر اخلاقیات تھی. اب یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. تو ٹیچر سے گزارش ہے کہ پڑھائیں بھی ضرور کتابیں، لیکن عمل کر کے دکھائیں، تب ہماری اخلاقیات بہتر. بالکل. اور جہاں پر ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کے حوالے سے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت سے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بہت چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر دینی چاہیے، اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ گھر سے لینا چاہیے، جو کہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز ہے. اور اس کے بعد ہم جسے کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس چیز کو نہ صرف ڈاکٹر کے پیشے کے حوالے سے بلکہ کوئی بھی سیکشن ہو، ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہماری بزنس کمیونٹی ہو، یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہیں یہ ہر کہیں جو ہے لاگو ہوتے ہیں. ایسے یہاں پر میں آپ سے بھی اور بھی جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر میڈیکل کے کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو ہمارا وہ انڈر گریجویٹ کورس ہے. ایک تو ڈینٹل کالج ہے ہمارا، وہاں پہ BDS کرایا جاتا ہے. ایک ہمارا میڈیکل کالج ہے پنجاب میڈیکل کالج، وہاں پہ MBBS کرایا جاتا ہے. ایک الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ہے جہاں پہ BS کورسز کرائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ ہمارے اس میں سبجیکٹس ہیں جیسے لیب ٹیکنالوجی ہے، ریڈیو ڈائگنوسس ہے، تھیٹر کے ہیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں، آنکھوں کا ویژول ہیلتھ سائنسز کی ہے. تو یہ وہ ہے. اس کے علاوہ ڈپلوما کورسز ہمارے ہیں جس کے اندر یہ گائنی کا ڈپلوما ہے، اور سائیکیٹری کا ڈپلوما ہے، یہ جو آئی کا ڈپلوما ہے، اینستھیزیا کا ڈپلوما ہے،
اور یہ ڈپلوما کورسز ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ پوسٹ گریجویشن FCPS کرائی جاتی ہے, MS کرایا جاتا ہے, MD کرایا جاتا ہے. تو بہت سے کورسز ہمارے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم میڈیکل ایجوکیشن جس میں میڈیکل ایتھکس از پارٹ آف دیٹ, ٹھیک ہے. وہ ہم کروا رہے ہیں. تو کورسز تو بہت ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا اصل ہے روح. اگر پڑھانے والے جو ہیں وہ پیشنیٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور پڑھنے والے پیشنیٹ ہیں, تو پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو بیٹر ایتھکس اینڈ پیشنٹ کیئر. لیکن اگر دونوں طرف پیشن نہیں ہے تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ آپ کو ایک سند مل جائے گی اور آپ سند لے کے چلے جائیں گے اور کہیں گے جی میں ڈاکٹر ہاں تو میں فلاں ہاں, لیکن وہ بس اٹ از اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو دیٹ سند اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. بالکل اصل بات ہے عمل, اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ انسانیت کے فائدے کے لیے آگے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں, اور فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے کہ نہیں. کورسز سے میڈم کوئی بات بالکل سر. پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب ہمارے ساتھ بہت موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا, اور جن جن موضوع پہ آپ نے بات کی ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. یہاں پر وہی بات امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ کریں. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.